बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है? होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जनाब, जल्दी से हम आपको अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। और आपको याद है मई में मार्का हक में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी और उसके बाद ये सिलसिला जो है ना, ये सिलसिला आगे बढ़ ही रहा है। अब क्या हुआ, दुबई में हुआ है जी एयर शो, और हमारे इस मार्के हक में जिस तैयारे ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी, यानी कि JF-17 थर्डर, उसने जनाब लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। क्योंकि ये वो तैयारा है जिसको देखने के लिए सब वहाँ पर बेचैन थे कि भाई आखिर इसने ऐसा क्या कमाल किया कि राफेल तैयारे और लोगों की और तवज्जो इंडिया की इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दी। तो फिर वहाँ पर उसको तैयारे को देखने के लिए आए कौन? भारतीय फजाइया के अफसरान उस तैयारे को, हमारे JF-17 को देखने आए, उसके साथ सेल्फीज ली और उसको बहुत औम में थे JF-17 देख के कि ये वही तैयारा है जिसने हमारे 7 तैयारे मार गिराए, टू बी स्पेसिफिक, जिसमें 2 राफेल्स थे। ये वही तैयारे हैं जिन्होंने हमारा S-400 तबाह करके रख दिया, और ये वही तैयारा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हम हजीमत उठा रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट कि डोनाल्ड ट्रंप की बार बार इंडिया हजीमत उठा रहा है। हाँ जी, और बात यह है कि इसकी घनघरट से जी भारतीय फौजी कांप जाते हैं और इसका सामना करने से खौफजदा है। लेकिन अब जाहिर है वो वॉर सिचुएशन तो थी नहीं साइन, तो इनको मौका मिल गया कि ज़रा जाके देखें ये तैयारा दिखता कैसा है, ये क्या करता है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो जनाब दुबई एयर शो में इसी JF-17 थर्डर को देखने भारतीय फ़ज़ाइया के अफसरान जी वहाँ पर मौजूद थे। अब सब हम आपको बताएंगे, तो फिर आपको मज़ीद तफसीलात कैसे पता चलेंगे? तो आप देखिए ये रिपोर्ट और हम भी देखते हैं। अपनी ज़मीं हमें से प्यारी, दुनिया ये मान गई सारी, पाकिस्तान का दिल और जान शाहीन है, आसमानों का पासबां शाहीन है पाकिस्तान। मार्का हक में पाकिस्तान की शान, JF-17 थंडर की दुबई एयर शो में धूम। JF-17 थंडर तवज्जो का मरकज बना रहा। तारीफ वो जो दुश्मन भी करने पर मजबूर हो जाए, और ये एजाज भी JF-17 थंडर के हिस्से में आया। मार्का हक में JF-17 थंडर ने भारतीय फौज के होश और अहम अहदाफ उड़ाए। उस शाहकार के दीदार के लिए भारतीय पायलट्स भी अपने कदम न रोक सके। अपनी ज़मीं हमें जा से प्यारी, दुनिया ये मान गई सारी, पाकिस्तान का। भारतीय पायलट्स ने पाकिस्तान एयर फोर्स पवेलियन का दौरा किया, JF-17 थंडर से मुताल्लिक तफसीलात पूछी। इतना ही नहीं, भारतीय फजाइया के अफसरान ने JF-17 थंडर के साथ सेल्फियां भी ली। ISPR के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत जंगी सलाहियतों और मार्का हक में अमली कारकर्दगी ने JF-17 थंडर को काबिल एतमाद और कम लागत कसीरुल मकासद लड़ाका तैयारे के तौर पर मजीद नुमायां किया है। मुख्तलिफ ममालिक ने JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुताल्लिक मफाहिमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए, जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए दिफाई और सनती ताउन में एक नुमायां संग मील है। क्या बात है भाई, तारीफ वो जो दुश्मन करने पर बिला मजबूर शुबा। ये तो बिल्कुल ऐसे ही कारनामा हुआ। और कहते हैं ना, ज़ाहिर चाइनीज़ भी दे आर सो प्राउड ऑफ, कहते हैं ना, अपने इस तैयारी की। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया, आपको याद है कि जब मार्का हक के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हमारे चीफ दिया करते थे, तो उसमें वही बताते थे कि भाई राफेल तैयारा भी अच्छा तैयारा है। एक्चुअली कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उसे चलाने की, स्किल होना चाहिए उसको चलाने की। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड पाकिस्तानी स्किल, वो कहते हैं ना मैन बिहाइंड द गन, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब वो अगर भारतीय फजाइया के अफसरान के पास अगर वो स्किल नहीं था, वो लैक कर रहे थे थोड़ी प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, तो अब उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, बिकॉज वो बड़ा जदीद तैयारा था। लेकिन उसके साथ जो हुआ, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना जो करते हैं, वो तो भाई रोज़ाना एक नंबर भी उसमें मजीद ऐड करते जाते हैं। तो मुझे तो अब नंबर ही भूल गया कि कितनी बार 10+ टाइम्स तो कह दिया। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोर देन 50 टाइम्स आई गेस उन्होंने कह दिया है जी कि पाकिस्तान ने इंडिया के कितने तैयारे गिराए। और इंडियन अवाम चाहती है कि उनके प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन
मोदी जो है वो खामोश मुंह है। तोड़ मुंह होगा बचा होगा, इतनी हजीमत उठाने के बाद तो मुंह तोड़ जवाब कोई देंगे जवाब ही नहीं। कांग्रेस उनकी उनकी अपोजिशन पूछ के थक गई, मगर वो जवाब ही नहीं देते हैं। तो बाकी उनके अपने चीफ ने बता दिया था कि हाँ जी हमारे ये होता है वॉर मॉन्गरिंग का नतीजा। ये होता है कि जब आप नेगेटिव नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं ना अपने मीडिया से, क्या है कि प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल करते हैं। और आपने अपनी फौज को जी कहते हैं ना कितनी उनकी दुनिया भर में जगहसाई करवाई है। चले जी खैर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया की बातें करेंगे तो अजीब सा एक नेगेटिव सी बातें हो रही होती हैं। चले क्योंकि हम अच्छा मूविंग फॉरवर्ड जरा आप अपने मुल्क के जरा सियासी मंजरनामे पर नजर डाल लेते हैं। तो कराची में सियासी मौसम आजकल कुछ गर्म है, वैसे वाला मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। वैसे चले ठीक है, सुबह के टाइम कुछ हल्की हल्की सर्दी होती है, बट सियासी मौसम बहुत गर्म चल रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला मुसलसल जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर अब बयानात दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि सूबे बनाने का इख्तियार आइन में दर्ज है, कि आइन पर अमल करना गद्दारी है। और फिर उन्होंने कहा कि एक के सिवा तमाम जमातें हमारे मुतालबे के साथ खड़ी हैं। ईवान और अदालत से इंसाफ ना मिला तो फिर वही जो एमकेएम आपको पता है कहती है कि हमेशा सड़कों पर निकल आएंगे हम। चलें तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, गवर्नर सिंध कामरान जसोरी कहते हैं कि जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये एमएनएस की नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। गली कूचों में सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और जाहिर है वो कराची का पूरा नक्शा अपनी इस गुफ्तगू में खींच रहे थे। तो सुन लेते हैं उनकी ज़बान। सूबे का गवर्नर बाद हूँ, एमक्यूएम का कारकुन पहले। जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बात की है उस पर मनोमन अमल कराएंगे। ये जो फंड्स कराची को मिले और हैदराबाद को, ये एमएनएस के फंड्स नहीं है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान ने स्पेशल कराची और हैदराबाद के लिए लड़कर पैकेज। चलें तो इस पर बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पहले तो ये बातें सिर्फ हम सुनते थे, लेकिन अब ज़ाहिर है एमक्यूएम रोज़ाना की बुनियाद पर फिर खालिद मकबूल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे थे कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता। तो सादिया ज़रा बताइएगा, अब एक नए सूबे के हवाले से जब बातें हो रही हैं तो वो कहते हैं जी कि क्यों नहीं कराची एक सूबा क्यों नहीं बन सकता, फिर ज़ाहिर है वो आपके गवर्नेंस पे भी तनकीद करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा खालिद मकबूल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू वेरी मच। देखें, खालिद मकबूल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो हम सब ने देखी, लेकिन एक तो वही वाली बात है कि जब आपकी रेलेवेंस नहीं रह जाती और आप अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं तो आप इस तरह का शोर शराबा करते हैं। मैं खालिद मकबूल साहब की इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन खालिद मकबूल साहब वो ज़माने चले गए जब वो कराची वालों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ना ब्लैकमेल करते थे, थ्रेट करते थे। अब वो ज़माने नहीं रहे। वो आइन का हवाला दे रहे हैं कि आइन में इख्तियार है, फिर वो कहते हैं हमारे साथ और पार्टीज़ भी खड़ी हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे जब आइन इख्तियार देता है? And they are asking what's wrong in that? नहीं, हमने ये कहीं नहीं कहा कि वो कोई गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल आइन में लिखा है, लेकिन सदफ आइन में ये लिखा है कि अगर किसी सूबे या सूबे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौमी असेंबली और सेनेट से करारदाद मंजूर होनी चाहिए, फिर वो प्रोविंशियल असेंबली वोट करेगी। तो अगर ये कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हमारे अलावा इनके साथ खड़ी हैं, तो कौमी असेंबली का जब अगला इजलास हो तो एमक्यूएम अपना ये शौक भी पूरा कर ले। भाई वो यहाँ तक कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम आएगी तो देखिएगा ये भी हो सकता है। फिर ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारी चैनल के एक शो में कह रहे थे कि नहीं मानेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं पीपल्स पार्टी को मनवाने के, तो हो सकता है 28वीं तरमीम में ये भी आ जाए कि सूबे बन रहे हैं। देखें, वो जब 27वीं तरमीम भी आ रही थी और उसमें
18th अमेंडमेंट के हवाले से डिस्कशन था जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया था। उसमें एजुकेशन और पॉपुलेशन का जिक्र था कि उसमें उन्होंने बताया था कि जी फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि उसका कंट्रोल एजुकेशन मिनिस्ट्री का और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट अगर 28वीं तरमीम आ रही है आएगी। देखें ये तो अभी एक मफरूज़ा है क्योंकि कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी हमसे तो कम से कम पीपल्स पार्टी के साथ तो ऐसी कोई शेयरिंग नहीं है। डायलॉग होता है। अगर 28वीं तरमीम आएगी उसमें सूबों की डिमांड होगी। 27वीं बता दी थी। हाँ नहीं उन्होंने हमें बताई नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके गए थे जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर डिस्कशन किया था। सीसी की मीटिंग 2 दिन चली थी और उसके बाद जो उसमें शिके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मंजूर थी वो हमने एक्सेप्ट की। बाकी 18वीं तरमीम के हवाले से एनएफसी के हवाले से जो बातचीत चल रही थी उस वक्त 27वीं तरमीम में भी बातचीत चल रही थी उसको पीपल्स पार्टी ने जो है वो फुली रिजेक्ट किया था। 28वीं तरमीम का भी जो इनिशियल ड्राफ्ट होगा या कोई गवर्नमेंट का प्रपोजल होगा जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आएगा उस वक्त देखेंगे। अच्छा, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम से ये बिल्कुल एक मिनट साइन जी। मैं बिल्कुल वाजे करना चाहती हूँ कि 18वीं तरमीम कोई रोल बैक नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे 1973 के मुत्तफिका आइन की हिफाजत करती है उसी तरह 18वीं तरमीम जो कि मुत्तफिका तौर पे पास हुई थी उस वक्त उसका से हम उसको सेफगार्ड करें। ठीक है, सही है। सादिया ये बताएगा कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नए सूबे के लिए राज़ी है। एक तो ज़रा ये भी कंफर्म कर दें कि पीपल्स पार्टी वाकई पंजाब में नए सूबे के लिए राज़ी है, और अगर है राज़ी तो फिर सिंध में ये दोहरा मयार क्यों, सिंध में क्यों इख्तलाफ है नए सूबे का? देखिए हम कहीं किसी जगह सूबे की अगर कोई सूबा चाहता है वहाँ की सूबाई असेंबली चाहती है कि हमारे यहाँ सूबा बने, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो। अगर वहाँ की असेंबलियाँ पहले वो कौमी असेंबली से पास होगा रेजोल्यूशन, फिर सेनेट पास करेगा और फिर वो नीचे सूबाई असेंबली में आएगा। अगर वहाँ की सूबाई असेंबलियाँ वो रेजोल्यूशन पास करती हैं और फेडरेशन को कहती हैं कि हम तैयार हैं तो मेरा ख्याल से हमें एतराज़ नहीं होगा। अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी एक मिसाल के हम चाहते भी हैं तो हमारे पास तो अक्सरियत नहीं है। ये कह रहे हैं ना कि नून लीग सूबों को बढ़ाने के हमारी तजवीज़ पर हमसे मुत्तफिक है, यही कहा है ना खालिद मकबूल साहब ने। तो नहीं, नून लीग मुत्तफिक है हमारे साथ सूबे बनाने में। तो फिर कौमी असम्बली में नून लीग की अक्सरियत है, वहां से वो करारदाद पास करे और पंजाब असेंबली में भी नून लीग की अक्सरियत है, वहां से वो पास कर ले। और अगर वो बनाना चाहते हैं, हम सिंध असेंबली में अक्सरियत रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। हम सूबे बनाने को ना पहले सिंध में हमने इस चीज़ की सपोर्ट की है ना आइंदा करेंगे। सिंध कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और कराची सिंध का दारुल खिलाफा रहेगा। अच्छा, ये बताइएगा सादिया, क्योंकि आप जो मास्टर प्लान है उसके हवाले से भी काफ़ी तनकीद की। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहते हैं जी करप्शन प्लान एक्चुअली है, इस जो मास्टर प्लान है उसको करप्शन प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। फिर उन्होंने हवाला दिया कि किस तरीके से, गवर्नर ने भी हवाला दिया कि किस तरीके से हमारे MNAs को फंड्स मिले हैं। तो ये जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल इशूज़ हैं, इसके हवाले से ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठाए उन्होंने कि आप लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्या प्लान है आप लोगों का मास्टर प्लान? मैं तर्जुमान हूँ अपनी हुकूमत की। मैं मुर्तज़ा वहाब से आपकी टीवी के ज़रिए कहूँगी कि जो इनके अदवार गुजरे हैं, 3 मेयर MQM के कराची में आए हैं, उनके ज़माने का जो है ना वो कंप्लीट ऑडिट करके अवाम और नास के सामने रखें कि इनके अदवार में क्या होता रहा है। जहाँ तक ये सवाल कर रहे हैं, जितना कराची के मास्टर प्लान को MQM ने नुकसान पहुँचाया है,
اس شہر کو چائنا کٹنگ کا تحفہ، یہاں کے ٹریٹمنٹ پلانٹس کے اوپر آبادیاں آباد کرنا، وہ شاید ہی اس کو لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم کام نہیں کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی شہر میں کام کر رہی ہے، لیکن جو انفراسٹرکچر کو انہوں نے بگاڑا تھا اس کو سدھارنے میں ٹائم لگ رہا ہے. وہ گورنر سندھ تو کہہ رہے ہیں کہ کنکریٹ ہم کا نے لڑ کر پیکج لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد کو تو جو فنڈز ملے ہیں یہ ایم این ایز کے نہیں ہیں. وہ تو گورنر سندھ صاحب تو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ سیوریج کا نظام تباہ حال ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان باقاعدہ لڑ کے پیکج لے رہی ہے. اچھا، اور میں سائم ایک بات اور ایڈ کروں کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سندھ کو بلدیاتی نظام دیا ہے وہ با اختیار ہے. میئرس اور ٹاؤن چیئرمینس کے پاس اختیارات ہیں. اگر ہم نے اختیار نہیں دیا ہوتا، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، تو آپ کو پتہ ہے نا، سوئی سدرن گیس سے ڈائریکٹ ٹاؤنز نے کانٹیکٹ کیا اور ان کو وہ پیسے دیے گئے جو روڈ کٹنگ کی مد میں. وہ تو ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں دے دیں. اور جہاں جماعت اسلامی کے شہر میں 9 ٹاؤن ہے. جہاں تک گورنر سندھ صاحب کی بات ہے، میں نے کل بھی یہ بات کسی چینل پہ کہی تھی کہ میں مسلم لیگ نون کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جب ہم نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا تھا، شہباز شریف صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا تھا، تو ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ 2 صوبوں کے گورنرز پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے اور 2 گورنرز پی ایم ایل این کے ہوں گے. تو میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے فی الفور مطالبہ کروں گی کہ جو گورنر کا ہمارا اور ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ فوری طور پر اس انڈرسٹینڈنگ کو پورا کرے. اور گورنر صاحب پولیٹیکل یعنی کہ افیئرز آپ یہ میں کہہ رہی ہیں کہ اگر گورنر سندھ کو چینج کر دیں؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں. میں جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں. آپ کو بڑی اب اس دیر کا میں یاد مطلب نہیں آیا کہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ وہ تو کافی عرصے سے گورنر ہیں سندھ کے. نہیں، میں آپ کے شوز میں کئی دفعہ، میرا خیال سے صدف آپ کو یاد ہوگا، سائم آپ کو یاد ہوگا، میں کئی دفعہ مطالبہ کرتی ہوتی ہوں، کئی دفعہ پریس سٹیٹمنٹس میں مطالبہ کرتی ہوتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو یاد دہانی کراتی ہوں چیف منسٹر پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہمارا اور آپ کا ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو چاہیے اس انڈرسٹینڈنگ کو امپلیمنٹ. تو ویسے کیوں نہیں کرتے آپ کی اس انڈرسٹینڈنگ پر عمل درآمد مسلم لیگ نون کیوں نہیں کر رہی؟ یہ تو دیکھیں، اب مسلم لیگ نون جواب دے سکتی ہے. میں تو میرا کام ہے دیا ہوگا نا انہوں نے. نہیں، انہوں نے مجھے تو نہیں جواب دیا. آپ کی گورنمنٹ کو جواب دیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے سی ایم صاحب نے ان سے بات کی ہوگی. آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ کوئی جواب نہیں دے سکتی. لیکن ہاں، میں پرائم منسٹر سے بات آپ کے شو کے تھرو یہ کر سکتی ہوں کہ جو ہماری آپ کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. دوسرا، صوبہ سندھ میں پورے پاکستان میں یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں جو بلدیاتی نظام اس وقت 2 صوبوں میں ہے، پنجاب میں جو ہے وہ بل پاس ہوا ہے لیکن ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. یعنی آپ وفاق کی ویسے اس ڈیسیجن کو چیلنج کر رہی ہیں کہ کیوں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے برخلاف وہ ایم کیو ایم سے انہوں نے گورنر بنایا، لیکن وہ بھی اتحادی ہیں. ہاں جی، اتحادی ہیں جی وہ ان کے دیکھیں، وہ ان کے اتحادی ہیں. وہ اتحادی صرف نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. ایم کیو ایم ان کے ساتھ گورنمنٹ کا حصہ ہے. اور ہم جو ہماری ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں. وہ جانے، ایم کیو ایم جانے. اور دوسری بات یہ کہ بلدیاتی نظام، سب سے مضبوط بلدیاتی نظام ہم نے دیا. اور اگر ایم کیو ایم کو لگتا ہے کہ جو پنجاب میں بلدیاتی نظام کا بل پاس ہوا ہے اور وہ رائج ہونا چاہیے پورے پاکستان میں، وہ مثالی ہے، تو ایم کیو ایم کھل کر ڈیمانڈ کرے. یہ کہنا کہ جی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اگر لگتا ہے جس میں میئر موجود نہیں ہے، جس میں کوئی پاورز جو ہے وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیوز کو نہیں دیے جا رہے، جہاں تک میں نے وہ بل پڑھا ہے اور انڈرسٹینڈ کیا ہے، تو میں آپ کے پروگرام سے یہ کہوں گی کہ ہم نے سب سے انڈیپینڈنٹ
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पावर्स के साथ से इनको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया है जो काम कर रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहूँगी कि अगर एमक्यूएम के पास कोई तजवीज़ है उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो इस वक्त सिंध में राइज है, तो वो सिंध असेंबली में अमेंडमेंट्स लाए और उसको पीपल्स पार्टी देखेगी। अगर उसमें कोई चीज़ बेहतर हो सकती है तो ज़रूर करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरवाजे खुले होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर पॉलिटिकल फोर्स के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, जिससे वो बात करना चाहें, जो बात करना चाहे उनसे बात कर सकते हैं। ये कहना कि जी शहर बंद कर देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, शौक पूरा कर ले एमक्यूएम। और सबको पता है कि एमक्यूएम की क्यों लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भागे थे। लड़ते ना, मुकाबला करते ना, इस शहर में कहते ना हम स्टेक होल्डर हैं, हमारा वोट बैंक है, तो इलेक्शन हमने लड़ते। अब सादिया हमारे ही प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा फारूक सत्तार साहब से ये जिक्र किया है कि आप लोग क्यों नहीं बैठते कराची के मसाइल के लिए सब एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर। वो ये कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं दिया जाता, वो मेरे से मुलाकात नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ, फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि एमक्यूएम तो चाहती है कि मुलाकात हो, बैठे एक टेबल पर, कराची के मसाइल डिस्कस हो, लेकिन पीपल्स पार्टी टाइम नहीं दे रही फारूक सत्तार साहब को, एमक्यूएम को। अब मुझे नहीं पता कि फारूक सत्तार साहब, एक तो पहली बात ये कि आपको पता है ना वहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी अगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता करेंगे और बात करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल से वो कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर वक्त हर सियासी जमात के लिए खुले। सब कौमी असम्बली के मेंबर हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कौमी असम्बली में होते हैं। और अक्सर और बेशतर मैं और आप टीवी पे वीडियोज़ और जो जब इजलास चल रहा होता है तो ये लोग आपस में मिल रहे होते हैं, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वहाँ डायरेक्टली भी चेयरमैन साहब से बात कर सकते हैं कि जी मुझे आपसे मिलना है, कराची के मसाइल पर बात करनी है। और इसमें कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बातचीत से, डायलॉग से पीछे नहीं हटी, आइंदा भी नहीं हटेगी। एमक्यूएम आपको याद होगा कौमी असेंबली में जो अभी चेयरमैन का आखिरी खिताब था 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को हम चाहते हैं मजीद स्ट्रॉन्ग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती तजावीज़ है तो उसको बिल्कुल सामने लाया जाए। और सादिया लास्टली ये भी बता दें कि अभी जो आपने वज़ीर आज़म साहब को पैगाम दिया है हमारे प्रोग्राम के थ्रू के जो आप लोगों का फार्मूला था पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दो गवर्नर्स वाली, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जगह पीपल्स पार्टी का कोई नून लीग का आ जाता है गवर्नर, तो फिर कल को अगर एमक्यूएम की हिमायत की ज़रूरत पड़ गई तो उस केस में फिर क्या होगा? देखिए मुझे इस मामले पे मुझे नहीं पता, जो बात पता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सवाबदीद है कि वो इस मसले को कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन मैं तो अपनी जो मेरी पार्टी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है नून लीग की, मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट। आई थिंक वही अंडरस्टैंडिंग ही रहेगी क्योंकि वफाक को ज़रूरत है एमक्यूएम की सीट्स की, तो उनकी हिमायत की जैसे आपकी ज़रूरत है, तो बस आई थिंक आप इस अंडरस्टैंडिंग पर ही फिर गुजारा करें। थैंक यू सो मच सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ और सारे इशू पर बात कर रही थी। We'll go on a short break. Yes. We'll be right back in a short moment. Stay right there with us. वेलकम बैक जनाब। और ई चालान्स की बड़ी बाज़गश्त है, हम आए दिन अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ पर जुर्माने ज़्यादा थे वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों में अब कुछ सिविक सेंस भी आ गई है, लेन्स की खिलाफ वर्जियाँ कम हो रही हैं, स्पीड की खिलाफ वर्जी कम हो रही है, वहाँ जहाँ कैमरास लगे, यू राइट। बट वही है कि मतलब कतरा कतरा करके फिर वो समंदर बन ही जाएगा, आदतें डल ही जाएंगी। लेकिन जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था कि इन कैमरास का फ़ायदा, इनके और भी मुतादिद फ़ायदे होंगे, अल्टरनेट भी। अब उनमें से एक फ़ायदा देखें आप, कराची में बड़ी तादाद में जाली नंबर प्लेट लगी गाड़ियां चलने का इंकशाफ हुआ है। और 2 ई चालान मिलने पर शहरी ने पुलिस को दी दरख्वास्त और बताया कि 13 रोज़ में 10-10 हज़ार के 2 चालान आ गए मुझे। शहरी ये कहते हैं कि नंबर प्लेट मेरी है मगर गाड़ी मेरी नहीं है, तो विच मीन्स कि अब वो जो शहरी की गाड़ी की नंबर प्लेट थी उस नंबर प्लेट को जाली बना के तो कोई और अपनी गाड़ी पर लगा के चला रहा है, और वो जो उसका चालान है वो असल बंदे को जा रहा है। और एक और भी कल खबर बड़ी सबने देखी कि वो 28 साल पुरानी चोरी हुई गाड़ी यस वो सड़कों पे घूम रही है।
اور یہ آپ دیکھیں اب اتنے بڑے بڑے انکشافات یہ کیمراز کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کراچی میں جو ایک موبائل اسنیچنگ کا لوگوں میں ڈر ہے, اور ظاہر ہے جس طرح سے سب آئی تھنک کوئی کراچی کا ایسا شہری نہیں بچا ہوگا جس کا موبائل ابھی تک اسنیچ نہ ہو, تو ان لوگوں کو بھی پکڑا جا سکتا ہے, تو ان کی بھی شناخت ہو سکتی ہے. تو ملزمان جو ہیں وہ بھی اس کیمرے سے آئی تھنک ہوشیار ہوں گے. اب ان علاقوں میں آئی تھنک سروے کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ جہاں جہاں کیمراز لگیں کیا وہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں, تو پتہ لگ سکتا ہے. اور صدف میں نے کہیں پڑھ رہا تھا کسی رپورٹ میں کرمنلز کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے, اور یہ جب ای چالانز کا سسٹم سٹارٹ ہو رہا تھا, ہم کیمراز کے بارے میں ڈسکشنز کر رہے تھے, تب ہی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے علاوہ ٹکٹنگ کے علاوہ چالانز کے علاوہ ان کیمراز کے اور بہت فائدے ہوں گے. تو یہ کیمراز کے اب ہمیں فائدے نظر آ رہے ہیں. ہاں جی, وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کیمراز کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے. بلاول سرنگی کے قریب وہ جو پورا ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہو گیا, وہ بھی ایک تھوڑا سا ایشو ہے کہ بھائی دیکھیں ٹریفک پولیس جو ہے نا اس کے پاس بہت سارے اختیارات نہیں ہیں. اب جو چوری کا معاملہ ہے وہ پولیس دیکھے گی, اس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ پولیس نے دیکھنا ہے. دوسرے یہ کہ جو سائن بورڈز ہے یا جو اسپیڈ لمٹ ہے, یہ تمام جو سائنز لگانے ہیں یہ بھی ٹریفک پولیس کے پاس نہیں ہے, یہ KDA کی ذمہ داری ہے. تو اتنا یہ سسٹم جو ہے نا کیا کہنا چاہیے, ڈیوائیڈڈ ہے اور تھوڑا سا کنفیوزڈ بھی ہے. سینٹرلائز اگر اسے کر دیں, ٹریفک پولیس کے اختیارات مزید بڑھا دیں, تو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے, کیونکہ دے نو دا گراؤنڈ ریالٹیز کہ کہاں پہ کیا ہے, کیا سچویشن ہے. تو کراچی میں جعلی نمبر پلیٹس لگانے والے تمام افراد ہو جائیں ہوشیار اور خبردار. اینڈ اباؤٹ دوز جو چھپا رہے ہیں, جو نمبر چھپا رہے ہیں تاکہ وہ پکڑ میں نہ آئے, انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا, کسی نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوتی. اس کے اوپر بھی جرمانہ ہو رہے ہیں. اچھا پیسنجر سیٹ بیلٹ بھی لگانی ہے. اچھا یہ ویسے میں نے کل سے ایک نئی بات سنی ہے کہ پیسنجر سیٹ بیلٹ بھی لگانی ہے. پیسنجر سیٹ بیلٹ نہ لگانے کے اوپر بھی چلانز آ رہے ہیں. اب پتہ چلے پیسنجر موبائل یوز کر رہا ہو تو پھر چلانا جائے, ذرا اس پہ بات کریں گے بعد میں. لیکن اس وقت ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, اور ظاہر ہے یہ ہمارے معاشرے میں بڑے کہتے ہیں نا اس کے لیے بڑی محنت, بڑی قانون سازی, بڑی آوازیں اٹھائی ہیں. یہ جو گھریلو تشدد کا معاملہ ہے, اب گھریلو تشدد جو ہے وہ صرف فزیکل وائلنس تک ہی محدود نہیں رہ گیا ہے. سائیکولوجیکل تشدد, سائیکولوجیکل ابیوز, ایموشنل ابیوز, فائنینشیل ابیوز, یعنی کہ آپ نے ہو سکتا ہے جن لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے خواتین پر, ان کو فائنینشلی بالکل ہی محروم رکھا جاتا ہو. بہت سارے ایسے سنگین مسئلے ہیں, لیکن اب جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں ان تمام چیزوں کا ایڈریس کیا گیا ہے. خاص طور پہ خواتین, بچے اور ٹرانسجنڈر, ہم دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے ان وائلنس کا شکار ہوتے ہیں. تو قومی اسمبلی سے بل منظور کیا گیا ہے جسے پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے پیش کیا, اور اب یہ سینٹ سے منظور کیا جائے گا, پھر اسے باقاعدہ قانون کی شکل دے دی جائے گی. اور یہ بل جو ہے, یہ بل جسمانی, جذباتی, نفسیاتی اور معاشی تشدد کے خلاف ہے, اور اسپیڈ جسٹس کی طرف اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے, جس کے ذریعے تشدد کے ذمہ داروں کو سخت سزائیں اور جرمانے کیے جائیں گے. چلیں تو ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی رہنما اور ممبر نیشنل اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ. شرمیلا تھینک یو سو مچ, اور یقیناً بڑا قابل تحسین یہ اقدام ہے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, کیٹیگرائز کیا گیا ہے وائلنس کی ڈفرینٹ فارمز کو. سب پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا, ظاہر ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ثبوت پرووائڈ کیے جائیں. ایون کہ تشدد کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ جی میڈیکل ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے, پھر اسے پروو بھی کرنا ہوتا ہے. اب جو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز آ گئی, تھوڑا سا پہلے ایکسپلین کیجیے. واٹ از فائنینشیل ابیوز, واٹ از ایموشنل ابیوز, واٹ از سائیکولوجیکل ابیوز؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیے روایتی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر جسمانی تشدد کیا جائے تو وہی ابیوز کی کیٹیگری میں آتا ہے, چاہے وہ خواتین کے ساتھ ہو, مردوں کے ساتھ ہو, بچوں کے ساتھ ہو, بوڑھوں کے ساتھ ہو, ٹرانسجنڈر کے ساتھ ہو. لیکن اتنا ہی اہم اگر آپ کا نفسیاتی ابیوز ہو اور نفسیاتی تشدد کیا جائے, آپ کو ذہنی طور پہ مفلوج کیا جائے یا آپ کو تانے دیے جائیں. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں جو ایک بڑا کامن ایگزامپل ہے ہمارے معاشرے میں. اگر کوئی عورت حاملہ نہیں ہو سکتی یا بچہ نہیں پیدا کر سکتی یا بچہ پیدا کرنے میں دیر ہو رہی ہے, تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں گھر والوں کی طرف سے, اور یہ ایک عورت کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اس کو بھی ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ دس از آلسو اے فارم آف سائیکولوجیکل مینٹل ابیوز. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پچھلے دنوں جو ایک ججمنٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس میں بھی کہا گیا ہے کہ مینٹل ابیوز اور مینٹل ٹارچر, سائیکولوجیکل ابیوز بھی ایک بہت ہی اہم وجہ ہے
مرد سے طلاق لینے کی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اکنامک ابیوز کی بھی بات کی ہے, اس کو بھی ہم نے ابیوز کی کیٹیگری میں ڈالا ہے. اگر آپ معاشی طور پہ کسی پہ تشدد کرتے ہیں, اگر آپ اس کو اس کا جائز حق نہیں دیتے, یا فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی بوڑھے ضعیف والدین ہیں اور آپ ان کو خرچہ نہیں دے رہے یا آپ ان کا علاج نہیں کروا رہے جو ان کی ضروریات ہیں, تو یہ بھی ایک فائنینشیل ابیوز کے زمرے کے اندر آتا ہے. پھر سیکشل ابیوز کی ہم نے بات کی, جس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی اور کافی لوگوں نے اس پہ اوپر آبجیکشن اٹھائی, بٹ آئی تھنک دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. پیپل نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس, اور لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک فارم آف ابیوز ہے جسے ہم میرٹل ابیوز کہتے ہیں. اس میں ہم نے سب کے لیے پروٹیکشن بھی رکھا ہے, ریلیف بھی رکھا ہے, کمپنسیشن بھی رکھی ہے, اور عدالت کو اس بات کا باور کرایا ہے کہ اگر کوئی اگریوڈ پٹیشن ڈالتا ہے یا اس کے بہاف پہ کوئی آتھرائز بندہ پٹیشن ڈالتا ہے, تو 7 دن کے اندر اندر آپ نے پہلی ہیئرنگ کرنی ہے. اور اگر کسی مرد کو یا کسی خاتون کو کسی وجہ سے اس کے ابیوزر سے یہ خطرہ ہے, اس کی جان کو خطرہ, اس حد تک خطرہ ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے یا کوئی جسمانی نقصان ہو سکتا ہے, تو یا تو وہ اس کو آپشن دیا جائے گا کہ وہ کسی شیلٹر میں چلے جائے, بلکہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو ابیوزر ہے اس کو گھر سے ہٹا دیا جائے. بے شک وہ گھر جو ہے اس مرد کے نام ہو یا عورت کے نام پہ یا کسی کے نام پہ ہو, لیکن اس کو اس گھر سے ہٹا دیا جائے گا تاکہ جو وکٹم ہے اس کو تحفظ ملے. اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں ایسی پروٹیکشن کے حوالے سے رکھی ہیں, کمپنسیشن کے حوالے سے رکھی ہیں, پریونشن کے حوالے سے رکھی ہیں, جو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی جامع ہیں. اور اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں اور معاملات ہیں, اور ہم اکثر سنتے ہیں, چونکہ یہ بل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ہے, کیونکہ میں ایز این ایم این اے میں صرف اسلام آباد کے لیے بہت ساری لیجسلیشن کر سکتی ہوں. اس میں اگر آپ پچھلے 1 سال میں دیکھیں تو اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے سامنے ہیں, ہزاروں کی تعداد. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, یہاں پر فزیکل وائلنس ہی ثابت کرنا عدالتوں میں وبال جان بن جاتا ہے. سالوں سالوں کیسز چلتے ہیں, وہ خاتون یا جو بھی متاثرہ ہے, مرد ہو کوئی بھی, وہ دھکے کھاتے ہیں عدالتوں کے. ظاہر میجورٹی اس میں خواتین کی ہے. باقی جو کیٹیگریز ہیں جس میں ایموشنل ہے, سائیکولوجیکل ہے اور سیکشول ہے, اس کا پروف کرنا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا, یا اس قانون سازی اس حوالے سے بھی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے دونوں پارٹیز کنٹیسٹ تو کریں گی, جو اگریوڈ پرسن ہوگا اور جو ابیوزر ہوگا, دونوں کنٹیسٹ تو کریں گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو حالات اور معاملات ہیں اور عدالتیں دیکھ رہی ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, سرکمسٹانشل ایویڈنس ظاہری بات ہے اس کے اندر کاؤنٹ ہوگی, اور بہت سارے کیسز کے اندر سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیز بین یوزڈ ایز پرائمری ایویڈنس. دیکھیے اگر کوئی بوڑھے ماں باپ ہیں اور ان کو علاج کا خرچہ نہیں مل رہا ہے, یہ ایک فائنینشیل ابیوز ہے, اور اگر عدالت معاملات کو دیکھے گی کہ جی ان کا علاج نہیں ہو رہا, تو عدالت ابیوزر کو یہ باور کرا سکتی ہے, آرڈر کر سکتی ہے کہ آپ ان کے میڈیکل ایکسپینسز دیں. اگر کوئی سائیکولوجیکلی ابیوز ہو رہا ہے بوڑھے کسی ماں وجہ باپ سے, کو عدالت کو اپروچ کرنا پڑے گا. کتنے ریئر کیسز ہوتے ہیں ہمارے یہاں, والدین ظاہر ہے ان کی دیکھیے استطاعت نہیں ہوتی. آئی انڈرسٹینڈ کہ کسی بھی ایک عام شہری کے لیے, کسی شخص کے لیے عدالت پہنچنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ یا وہ یا ان کا آتھورائزڈ پرسن وہ جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی مجھے اپروچ کرتا ہے یا کوئی کسی این جی او کو اپروچ کرتا ہے کہ ان کے بہاف پہ جائیں, تو وہ بھی جا سکتے ہیں. اور اسی لیے اس بل کے اندر ایک جو بہت اہم چیز ہے, ہم نے پروٹیکشن کمیٹیز جو بنائی ہیں, اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جی آگاہی پہنچائیں. اپنے ڈویژنل ہیڈس پہ ہم نے بنائی ہیں, اور ہم نے کہا ہے کہ جی یہ تمام جو اس قانون کی شکیں ہیں, یہ اس سے لوگوں کو آگاہی دیں. سو ایون پروٹیکشن آفیسر جو ہے وہ بھی ان کے بہاف پہ جا کے پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اور شرمیلا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب یہ قومی اسمبلی سے تو پاس ہو گیا یہ بل, اس کے بعد اب یہ سینٹ کے بعد پھر باقاعدہ قانون بن جائے گا, سینٹ میں کب پیش کیا جائے گا؟ اینڈ سیکنڈلی کہ دس بل از جسٹ کنفائنڈ ٹو ڈومیسٹک وائلنس. واٹ ایف وومن از فیسنگ آرگنائزیشنل ہراسمنٹ, یا پھر گھر سے باہر اگر کسی قسم کی ابیوز یا ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بچوں کو, یا یس مین ویمن کڈز اینڈ ٹرانسجینڈرز اسپیشلی, تو اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جی یہ اسپیسیفکلی فار ڈومیسٹک وائلنس ہے, جو ایک گھر کے اندر ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو, بچے ہوں, ٹرانسجینڈر ہو, کوئی بھی ورنریبل پرسن ہو جن کا کسی نہ کسی وجہ سے اس گھر کے حوالے سے تعلق ہے.
ہم نے اس کو کنفائن کیا ہے گھریلو تشدد سے, ٹھیک ہے, اور ہم نے صرف اس کو کسی ایک عورتوں سے کنفائن نہیں کیا یا بچوں سے کنفائن نہیں کیا ہے, اس میں مرد بھی شامل ہیں, ٹرانسجینڈر بھی شامل ہیں, بوڑھے افراد بھی شامل ہیں. اب میری خواہش یہ ہے کہ اب جب یہ اگلے سیشن میں سینٹ میں جاتا ہے تو کیونکہ ہم نے بحیثیت MNAs اس ہاؤس نے اپنی ذمہ داری پوری کری, ماں سوائے 2 JUIF کی خواتین جس نے کھڑے ہو کے اس کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ جی غیر اسلامی ہے, اور مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی کہ تشدد کرنا کسی کے اوپر بھی کہاں سے اسلامک ہے, اور ہر چیز کو کیٹیگرائز کر دینا کہ جی اسلامک ہے غیر اسلامک ہے. اور مجھے دکھ ہوا کہ یہ 2 خواتین نے کھڑے ہو کے یہ بات کی, کیونکہ ہم بحیثیت ایز ویمن وی انڈرسٹینڈ, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح کے کرب سے عورتیں گزرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. میری خواہش یہ ہے کہ جب یہ سینٹ میں جائے صحیح تو میری جماعت کے ہر ایک سینیٹر, PMLN کا ہر ایک سینیٹر, MQM کا ہر ایک سینیٹر, اور جو بھی وہاں پر جماعتیں ہیں, PTI کا سینیٹر, سب اس کو اوورویلمنگلی سپورٹ کریں گے اور اس کو پاس کرائیں گے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے, صحیح, دس از دیئر ریسپانسبلٹی, وی او دس ٹو دا ویمن آف پاکستان. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ بحیثیت ایز MNA آف پاکستان پیپلز پارٹی میری جماعت بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں یہ اسپیس دیتے ہیں کہ ہم اس قسم کی پیپلز سینٹرک لیجسلیشن کریں, اور یہ ذمہ داری اب سینٹ کو پوری کرنی. دیکھتے ہیں جی اب یہ سینٹ تک معاملہ پہنچتا ہے تو باقی لوگ اس پہ اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہم ساتھ تھیں, اور ایک کہتے ہیں نا یہ بل جو وہ لے کر آئی ہیں, اب دیکھتے ہیں جی اس کے مزید اثرات کیا سامنے آتے ہیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, ول بی بیک ان ا فلیش, رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی محنت میں عظمت ہے, تو یہ جو بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے بالکل صحیح کہا کرتے تھے, اور جو لوگ محنت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو بھائی اگر آپ اپنی اسکلز کو ڈیولپ کریں گے, محنت کریں گے اور اچھی کارکردگی دکھائیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے جو پنجاب میں ہوا ہے, یعنی کہ پنجاب میں 1 دن کا وزیر تعلیم بنایا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے, مطلب بہت ہی اسے کہتے ہیں نا کہ موٹیویٹنگ اور اپریشیٹو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی. لاہور میں ہوا کیا کہ میٹرک کے امتحانات میں ٹاپ کرنے والے طالب علم کو 1 دن کے لیے وزیر تعلیم بنایا گیا. یہ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, یہ چھوٹا سا میٹرک کا بچہ ہے, He is a minister for a day. Yes, but he is a minister for a day. ابو ذر تنویر ان کا نام ہے, اور میٹرک میں انہوں نے 1200 نمبروں میں سے امیجن 1188 نمبر لیے, مطلب 1200 میں سے 1188, وچ مینس کہ صرف 12 نمبر کم ہوئے 8 سبجیکٹس کے اندر سے کٹے, مطلب واو. اچھا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے انہوں نے. ابو ذر کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے, اور انہوں نے 1 دن کا وزیر بن کر پھر اہم میٹنگز میں شرکت کی, اور پھر ملاقاتیں بھی ہوئیں. دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہم سے یہ سوال پوچھے جاتے تھے, یا ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے اگر آپ کو 1 دن کے لیے پرائم منسٹر بنا دیا جائے, اگر آپ کو 1 دن کے لیے پریزیڈنٹ بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے. اب اس وقت تو ہم سوچتے رہتے تھے, لیکن یہاں واقعتاً ایسا ہو گیا. اب انہوں نے اہم میٹنگز بھی اٹینڈ کی, ظاہر ہے احکامات بھی دیے. آپ منسٹر ہوں گے تو آپ احکامات بھی دیں گے, وزیر ہیں تو احکامات بھی دیں گے. پھر انہوں نے جو سب سے اچھا کام کیا, جو ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں جس پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا, اور ظاہری 1 دن میں اس کام پہ فوکس کیا جا سکتا ہے, وہ جی اسکول کی صفائی بہتر کریں, ان انتظامات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں جی ہمارے 1 دن کے منسٹر صاحب. اچھا, ننکانہ صاحب سے ان کا تعلق ہے, اور ننکانہ صاحب از اسٹریٹجکلی اینڈ بہت سے ادر فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں اٹس اے بٹ لیس پریویلیجڈ ایریا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود محنت دیکھیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اسمارٹنیس ہے اور کتنی انٹیلیجنس ہے کہ پورے پنجاب کے اندر انہوں نے ٹاپ کیا ابو ذر نے. اور میں تو اس بات پہ آئی ایم ان آ کہ 1188 مارکس, is it? I thought it's not humanly possible, but he did it, and I'm very surprised. Congratulations to Abu Zar. ہاں, پڑھاکو بھی ہوں گے, اور ظاہر ہے آج کل جو ہے ویسے پڑھائی جو ہے بڑی مشکل بھی ہو گئی ہے. بچے آج کل صدف ٹو بی آنیسٹ ہم لوگ کرتے تھے ہارڈ ورک, بچے آج کل کرتے ہیں اسمارٹ ورک. اسمارٹ ورک میں ویسے کوئی حرج نہیں, ٹو بی آنیسٹ آئی ٹوٹلی بلیو ان دیٹ. جب آپ کے پاس گیجٹس ہیں, سہولتیں ہیں, تو کیوں اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ٹائم میں بھی اگر یہ چیزیں ہوتی تو ہم بھی پتہ نہیں. اگریڈ, ہم تو ہی مارتے رہ گئے. اینی ہاؤ, موونگ فارورڈ, فیصل آباد سے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ملک پور میں کیمیکل فیکٹری کے بوائلر میں
دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 12 ہو گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جاں بحق افراد میں بچے تھے, خواتین تھیں, بزرگ تھے, فیکٹری کا عملہ تھا, فیکٹری کے ملازم شامل تھے. ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر یہ بتا رہے ہیں کہ ابتدائی معلومات کے مطابق گیس لیکیج کی وجہ سے کیمیکل کو آگ لگی اور پھر اس کے بعد آگ پہ تو قابو پا لیا گیا, لیکن اس کے جو فیکٹری کے ارد گرد کی بھی جو مکانات تھے ان کی چھتیں گر گئیں. آپ سوچیں کہ کتنا شدید یہ دھماکہ تھا کہ 12 افراد اس میں جاں بحق ہو بیکاز چکے یہ ہیں. کیمیکل فیکٹری اور بوائلر فیکٹری کا دھماکہ جو تعداد ہے وہ 12 ہو گئی ہے. ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ قمر زمان موجود ہیں. قمر بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ یہ آج صبح 5:30 بجے کے قریب یہاں جمرہ روڈ پر واقع ملک پور میں نہیں ہے, جہاں پر یہ کرسٹل کیمپ فیکٹری ہے جو ڈائز اینڈ کیمیکلز کی فیکٹری ہے. یہ بیسیکلی 25 سال پرانا یہ انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پہ اب لوگوں نے مکانات بھی تعمیر کر لی ہیں, رہائشی جو ہے وہ کالونی بن چکی ہے اس کے عقب میں. صبح 5:30 بجے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کے مطابق فیکٹری میں گیس لیکیج ہوئی ہے, جس کے بعد گیس لیکیج کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے, دھماکہ ہوا ہے, کیمیکل نے آگ پکڑ لی ہے, جس کی وجہ سے دھماکے سے اس فیکٹری کا اور اس سے ملحقہ 2-3 فیکٹریوں کی چھتیں گر گئی ہیں, جبکہ عقب میں واقع 8 سے 10 گھر جو ہیں ان کی چھتیں بھی مکمل طور پر گر گئی ہیں, جس کی وجہ سے مجموعی طور پر اب تک جو ہے 12 اموات کی تصدیق ہو گئی ہے, جبکہ ملبے کے نیچے مزید جو ہے افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں قمر, یہ آپ نے بتایا جمرہ روڈ پر نعمت کالونی میں یہ فیکٹری واقع تھی, یہ ریزیڈینشیل ایریا میں فیکٹری تھی یا پھر یہ کسی انڈسٹریل ایریا میں تھی؟ کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں 12 افراد کے جاں بحق ہونے کی, اس میں تو بزرگ بچے سو رہے تھے صبح 5 بجے کے ٹائم. تو یہ کیا ایریا کیا تھا, یہ معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل, ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ 25 سال پرانی فیکٹری ہے اور یہ علاقہ بیسیکلی انڈسٹریل ایریا ہے. اس کے عقب میں جو ہے لوگوں نے رہائش رکھ لی ہے, گھر بنا لیے ہیں, کافی طویل عرصے سے یہاں گھر بنتے آ رہے تھے. اور یہ جب یہاں پر جو آپ بات کر رہے ہیں بزرگ بچے نظر آ رہے ہیں, تو بیسیکلی یہ فیکٹری سے بالکل بیک سائڈ پہ فیکٹری کی دیوار سے ملحقہ جو گھر تھے ان کی دیواریں جو گری ہیں, ان کی چھتیں جو گری ہیں, ان کے نیچے آ کر جاں بحق ہونے والے افراد ہیں, جن میں یہ جو جس فیکٹری میں دھماکہ ہوا ہے اس سے ملحقہ ایمبرائڈری فیکٹری کے 2 مزدور جو شمس آباد کے رہائشی ہیں, جن میں وقاص اور اس کا بھائی سائم علی شامل ہے, دونوں جاں بحق ہو گئے ہیں. جبکہ اس کے بیک سائڈ پہ جو گھر ہے وہاں پر جو باپ اور اس کے 3 بیٹے اشرف اور اس کے 3 کمسن بیٹے بھی جاں بحق ہو گئے ہیں. اسی طرح ایک اور گھر ہے, اس کے بھی جو ہے وہ 4 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے ہیں. جی تو قمر ایک بات بتائیں, اگر کیا یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے, کمرشل ایریا ہے؟ اگر ریزیڈینشیل ایریا ہے تو یہاں پر فیکٹری کس طرح سے ہے, قانونی ہے, غیر قانونی ہے, کیا ڈیٹیل ہے؟ جی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے یہ میڈیا کو گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ انڈسٹریل ایریا ہے, یہاں پر بہت سی فیکٹریز ہیں, جبکہ اس کے عقب میں جو خالی علاقہ تھا وہاں پر لوگوں نے پلاٹس پر جو رہائش رکھ لی ہے, گھر بنا لیے ہیں. بیسیکلی یہ انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پر لوگوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے. اچھا, اور یہ جو فیکٹری آپ بتا رہے ہیں 25 سال پرانی یہ فیکٹری تھی, جو بوائلر روم ہوتا ہے اس کے بوائلر آپریٹر ہوتا ہے, کیا بوائلر آپریٹر موجود تھا؟ یہ آگ کیسے لگی, اور اگر جب آگ لگ گئی فائر ایکسٹنگوشرز موجود تھے, سیفٹی پروٹوکولز پورے تھے اس فیکٹری کے اندر؟ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ابتدائی طور پر جو معلومات فراہم کی, ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ معلوم ہوا ہے کہ فیکٹری میں گیس لیکیج کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش ہے. گیس لیکیج کی وجہ سے آگ لگی ہے اور آگ نے وہاں پر موجود جو کیمیکلز تھے ان کے کیمیکل کے ڈرموں کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا, جس کی وجہ سے وہ بلاسٹ ہوئے ہیں اور آگ لگی ہے, دھماکے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف اس فیکٹری کی تمام چھت گر گئی ہے بلکہ اس سے ملحقہ 4-5 فیکٹریوں کی چھتیں بھی گری ہیں, اور اس کے عقب میں جو ہے وہ جو 8 سے 10 گھر ہیں ان کی چھتیں گری ہیں اور بہت سی دیواروں میں چھتوں میں دراڑیں بھی پڑ گئی ہیں. جی تھینک یو سو مچ قمر زمان. ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں یہ افسوسناک جی واقعہ پیش آیا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی 12 افراد آپ سوچیں, جس میں خواتین, بزرگ اور بچے بھی شامل ہیں. اب ظاہر ہے ایک سوال یہاں پر سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے, اس طرح کے جب حادثات ہوتے ہیں اتنی نمبرز میں کیجویلٹیز ہوتی ہیں, تو پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وہاں پہ یہ لوگ کیسے تھے. تو بتایا جا رہا ہے, جو ڈپٹی کمشنر کے توسط سے ہمارے پاس پہنچی نیوز وہ یہ کہ یہ انڈسٹریل ایریا ہے, یہاں پر لوگوں نے جی اپنے گھر بنا کے رہائش اختیار کی ہوئی تھی. فیصل آباد ڈی سی کا کیا کہنا تھا, ڈپٹی کمشنر صاحب نے کیا فرمایا, آپ کو ذرا سنواتے ہیں.
ملٹیپل یہاں پہ انڈسٹریل یونٹس ہیں اور انڈسٹریل یونٹس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں نے اپنی رہائشیں بھی بنائی ہوئی ہیں. یہ ایک فیکٹری تھی, یہ تقریباً 25-30 سال پرانی ایک فیکٹری ہے. اس کے اندر جو ابھی تک ویزیبل کاز ہے وہ فائنل تو ڈٹرمن کریں گے ریسکیو والے اور ہمارے سول ڈیفنس کے لوگ, لیکن ابھی تک جو انہوں نے بتایا ہے اس میں گیس لیکیج کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے اور پھر اس کے اندر جو کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے اس کو آگ لگی ہے. وہ بلاسٹ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جو ایڈجوائننگ بلڈنگس تھیں ان کی جو چھتیں ہیں وہ کولیپس ہوئیں. اس میں 12 ڈیڈ باڈیز ابھی تک ہم نکال چکے ہیں اور 6 انجرڈ جو ہیں ان کو شفٹ کیا ہم نے ہاسپٹل کے اندر. آپریشن جو ہے ریسکیو کا جو لوگوں نے بتایا ہے اپنے گھروں کے حوالے سے, وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے اس میں ابھی ایک رہ گیا ہے, باقی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن کلیئرنس کا ایریا جو ہے پورے ایریا کو کلیئر کرنے میں ابھی ٹائم لگا. تو ڈپٹی کمشنر بتا رہے ہیں ابھی کلیئرنس کے لیے ظاہر ہے اس وقت آپریشن سارا جاری ہے, لیکن یہ ہے کہ بھائی بڑی ضرورت ہوتی ہے ایسی فیکٹریز اگر ہو جہاں کیمیکل سٹاف ہو, وہاں کے ایس او پیز ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے, اور ہر دن جو ہے وہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. کچھ یہ لوگ سو رہے تھے 5 بجے جب یہ حادثہ پیش آیا. we'll go on a short break, we'll be right back, please stay there with us. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آل دا ویورز who've just tuned in this hour. کیسے ہیں آپ لوگ, اور اب موسم کیسے اپنے شہروں کا یہ آپ لوگ ہمیں ضرور بتایا کریں ہمارے کامنٹ سیکشن کے اندر. کراچی کا موسم صدف آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہی موسم چل رہا ہے؟ صبح سویرے ٹھنڈ ہوتی ہے ٹو بی آنیسٹ, اور اب تو مطلب لوگوں نے شال جیکٹ سی نکالنی شروع کر دی, لیکن جب وہ آفس لے کر آتے ہیں نا جیکٹ اور شالز, وہ کہتے ہیں اب کیا کریں اتنی گرمی ہو رہی ہے. تو دن میں ذرا کہتے ہیں نا ہمیں وہی گرمی دکھائی دے رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے, دکھائی بھی دے رہی ہے, ہاں سورج چمکتا الحمدللہ دکھ رہا ہے, تو رات میں تھوڑی ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہیں. تو ابھی آہستہ آہستہ کراچی کا موسم, جی کہتے ہیں نا جیسے یہاں پہ باقی کام ہو رہا ہے ویسے آہستہ آہستہ کراچی کا موسم سردی کی طرف جا رہا ہے. وہ والا چل رہا ہے کہ وہ جس میں وہ سمجھ نہیں آتا کہ ٹانگ آپ نے کمفرٹر سے باہر نکالنی ہے کہ اندر کرنی ہے. باہر نکال دو تو ٹھنڈ جن کے پاس کمبل ہو تو کمبل سے باہر نکال, میں پھولوں والے کمبل ہے تو آپ اس میں سے باہر نکالیں, پھولوں والی رضائی ہے تو. بٹ اینی ہاؤ موونگ فارورڈ گائز, وی ہیو این اپڈیٹ جو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. چلیں جی ذرا ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اور آج کل اے آئی کا زمانہ ہے, اے آئی ٹولز آ رہے ہیں نئے نئے اور لوگ ان کا استعمال بھی کر رہے ہیں, اور ہر کوئی اسے استعمال کر رہا ہے. ظاہر ہے سب کے پاس موبائل ہے, سب کے پاس سوشل میڈیا ہے, اب جتنی بھی ایپس ہیں انہوں نے بھی انٹیگریٹڈ کر دیا ہے اے آئی ٹولز کو. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ریلائی کرنے لگے. ہاں, ایک یہ ڈفرینس ہمیں اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ جی آپ استعمال کریں, یوز کریں, پروڈکٹیوٹی پرپز سے آپ اسے یوز کریں, کریٹیوٹی پرپز سے یوز کریں, لیکن آپ اس پہ اگر ریلائی کرنا شروع کر دیں گے. لوگوں نے جناب چیٹ جی پی ٹی سے اپنی طبیعت کا احوال پوچھ کے میڈیسن ریکمنڈیشن پوچھنی شروع کر دی ہے. اپنے جی لائف کے جو بہت بڑے بڑے ڈیسیجن ہیں کہ جی میں جی مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے مگر مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا, اب آپ کیا مجھے مشورہ دیں گے, یہ کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے. اگریڈ. تو بات یہ کہ بہت ہول اینڈ سول یہ اے آئی کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے, اور آج کل ہر شعبے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا تیزی سے استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اے آئی پر بہت زیادہ اعتبار کیا جا رہا ہے, جس طرح کہ ابھی ہم نے اپنی ڈسکشن بھی کی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز آئے روز کوئی نیا ٹول آ رہا ہے, کوئی نیا باٹ آ رہا ہے, کوئی نیا پلیٹ فارم آ رہا ہے, لیکن گوگل کے سربراہ نے لوگوں کو اب خبردار کر دیا کہ اے آئی ٹولز کی ہر بات درست نہیں ہو سکتی اور اس پر اندھا یقین نہ کریں. اے آئی از اسٹل لرننگ, تو آپ اے آئی کی بات کو حتمی بات نہ سمجھیں. گوگل کے سربراہ کہہ رہے ہیں. بالکل, اور دیکھیں سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ جس طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, اور ابھی تو یہ انیشیل اسٹیج ہے, مزید اسے کہتے ہیں نا ڈیولپ ہونا ہے, ریفائن ہونا ہے, تو پتہ نہیں کہاں جائے گا یہ سارا سلسلہ. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ چیمہ. تھینک یو سو مچ کمل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کمل یہ بتائیے گا جب گوگل کے سربراہ خبردار کر رہے ہوں تو ظاہر ہے اس بات کو, اس ایڈوائس کو سب کو سیریس لینا چاہیے, لیکن کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ کیا ڈفرینس ہے ریلائی کرنے میں اور ٹولز کا استعمال کرنے میں, یا یہ لائن بہت ہی بلر ہو گئی ہے؟ دیکھیں اے آئی کیونکہ جو اس کا ڈیٹا ہے جہاں سے وہ لرن کر رہی ہے وہ 100% ایکوریسی اس میں انشور نہیں کی جاتی. یہ جو بڑے بڑے ماڈلز ہیں ان کو بہت زیادہ ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے, اور وہ ڈیٹا بہت سارے ڈفرینٹ سورسز سے ہوتا ہے, اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو ڈیٹا جن سورسز سے آ رہا ہے وہ سورسز 100% ایکوریٹ ہے. تو کیونکہ ان کے انڈر لائن لرننگ الگوریدمز میں
ان پٹ 100% ایکوریٹ نہیں ہے تو اس لیے آؤٹ پٹ بھی جو ہے وہ 100% ایکوریٹ نہیں ہو سکتی. جیسے آپ نے کہا کہ اگر لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے ڈیزیزز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ وہ کون سی دوائی لیں تو وہ بہت غلط ہو سکتا ہے. مگر اے آئی کے ساتھ برین اسٹارم کرنا, ہم نے ایسے بھی ایگزامپلس دیکھے ہیں جہاں پہ جب اے آئی کو سمٹمز بتائے گئے ڈفرینٹ بیماریوں کے تو اے آئی نے بہت ایکوریٹلی اس بیماری کو, کیونکہ وہ اس کے پاس سارا لٹریچر ہے, پرانا لٹریچر ہے, ساری جتنی بھی چیز اس کے بارے میں لکھی گئی ہے اے آئی کے کچھ ماڈلس کے پاس اس کا ایکسیس ہے, تو اس لیے اے آئی نے اس کو ڈائگنوز کر لیا صحیح طرح سے. مگر کیا وہ ڈائگنوسس کسی ڈاکٹر کو لے کے اس پہ اندھا اعتماد کر کے یا کسی کو بھی لے کے اس کو ٹریٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. اے آئی کو آپ اس طرح تو استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اسے ایک سیکنڈ اوپینین لے رہے ہیں یا آپ اس کے ساتھ برین اسٹارم کر رہے ہیں یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا ڈیٹا آ رہا ہے, جیسے کہ آپ ریسرچ کرتے ہیں اور آپ بہت سارے ڈفرینٹ سورسز دیکھتے ہیں, ان ڈیٹا کو دیکھتے ہیں, پھر اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں, پھر اس کی ایکوریسی کو چیک کرتے ہیں. پلس آپ نے کیا بتایا ہے, اٹ آل ڈیپینڈز آن یور پرومپٹ. آپ نے کتنی پریسائز انفارمیشن دی, ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ایشو کو ہی صحیح سے نہیں وہاں پر اس کا انپٹ دیا ہو, اسے پٹ کیا ہو, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑا ایک ڈینجرس سچویشن ہے ان دس پرٹیکولر کیس؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اے آئی کا جو رسپانس ہوتا ہے دیٹ از اونلی ایز گڈ ایز دا پرومپٹ جو کہ اس کو دیا جاتا ہے, کہ آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں, کس طرح سے پوچھ رہے ہیں, اس کا رسپانس اسی طرح کا آپ کو ملے گا. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی پرومپٹ میں اگر آپ کو اے آئی سے بہت ڈیپ انالیسس چاہیے تو ایک تو یہ کہ آپ پرومپٹ میں یہ لکھیں کہ ایکٹ ایز این ایکسپرٹ ان دس اینڈ دس ٹیکنالوجی یا دس اینڈ دس فیلڈ, جس بھی چیز کا آپ پوچھ رہے ہیں, ایکٹ ایز این ایکسپرٹ. پھر آپ لکھیں گے مجھے اس کے بارے میں ڈیپ انالیسس دو. پھر آپ لکھیں گے مجھ سے ڈونٹ اگری ود می, گیو می اے ویری نیوٹرل پرسپیکٹیو, جو میں مطلب آپ اس کو ایک طرح سے ڈس آرم کریں, کیونکہ اے آئی میں ایک اگریبلنس ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ایک چیز کہنا شروع کر دیں کہ یہ ایسا ایسا ہے, وہ بھی آپ سے اگری کرنا شروع کر دے گا جی ایسا ایسا ہی ہے. مگر اگر آپ اس کو یہ اسپیسیفکلی کہیں کہ مجھے اگریبلنس نہیں چاہیے, مجھ سے اگری مت کرو, مجھے ایک نیوٹرل رسپانس دو, تو خیر اس طرح پرومپٹ انجینئرنگ کے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے پرومپٹ کو اسٹرکچر کر کے زیادہ ایکوریٹ جواب نکلوا سکتے ہیں. بٹ کنول, از دیئر اینی پلیٹ فارم اور اینی ویب سائٹ یا پھر کوئی ایسا ایپ ہے جہاں پہ ہم اے آئی سے حاصل کردہ انفارمیشن کو ڈبل چیک کر سکتے ہیں؟ آئی ریمبر دے یوز ٹو بی ویب سائٹ جہاں پر ہماری یونیورسٹی کے اسائنمنٹس کا پلیجرزم چیک ہو جاتا تھا بڑی آسانی سے. تو اگر خدا نہ خواستہ میں اپنی کسی قریبی شخص کی کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں, یا ویسے جنرلی کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر, مجھے اس پہ شک ہوتا ہے کہ آیا یہ اے آئی ہے یا یہ اوریجنل ویڈیو ہے, تو میں اس ویڈیو کو کہیں پہ ڈال کے چیک کر سکتا ہوں کہ یہ واقعی اے آئی ہے یا پھر یہ ایکچوئل ویڈیو ہے؟ دیکھیں اے آئی کی جو ویڈیوز ہیں, مجھے یہ بہت سارے ڈفرینٹ ٹولز ہیں. جیسے اگر آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے کوئی چیز لی, آپ اس کو کسی اور اے آئی ٹول کے اگینسٹ چیک بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک ڈیپ فیکس کی بات ہے, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اے آئی سے کوئی ویڈیو بنائی اور پھر اس کو آپ نے کہیں اور سے چیک کرنے کی کوشش کی, تو آپ دوسرے ویڈیو ٹول سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور نارملی کبھی وہ صحیح بھی بتا دیتا ہے. جیسے سورا ایک ویڈیو جنریٹر ہے آج کل جو کہ بہت ہی ایکوریٹ قسم کی ویڈیوز دیتا ہے. اس کا خیر واٹر مارک ساتھ لگا ہوتا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو جنریٹڈ ہے اس اے آئی ٹول سے. تو اس طرح کے بالکل ٹولز ہیں جن کو آپ یوز کر کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو جو آپ نے بنائی ہے وہ یا دیکھ رہے ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے یا نہیں. اور اس وقت ویڈیوز جب بہت زیادہ کرسپ ہوتی ہیں یا ایکوریٹ ہوتی ہیں یا بہت ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے تھوڑا سا نیکڈ آئی بھی ابھی تک کچھ حد تک آج بتا کل سکتا سوشل ہے میڈیا کہ پر ایک کیا بہت ہے. ویڈیو گردش کر رہی ہے, وائرل جا رہی ہے. ایشوریہ رائے ایک تقریب میں خطاب کر رہی ہیں اور وہ مودی سے کوشچن کر رہی ہیں اباؤٹ دا انٹائر بنیاد و مرصوص جو آپریشن سندور ہوا تھا. تنقید کر رہی ہیں, جہازوں کا پوچھ رہی ہیں, اور وہ اتنی پریسائز اور پرفیکٹ ویڈیو ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ اے آئی ہے. پھر کامنٹس جا کے پڑھے, پھر اس میں پتہ چلا کہ وہ واقعی اے آئی ویڈیو ہے. بالکل. اب اے آئی جو ہے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ آج جو آپ اے آئی استعمال کر رہے ہیں وہ دیٹ از دا ورسٹ اے آئی, اس لیے کیونکہ ایوری ڈے اٹ از امپروونگ. آج جو بھی ہم ٹولز یا چیٹ جی پی ٹی میں جو بھی لکھ رہے ہیں یا کسی بھی اور ٹول میں جو بھی لکھ رہے ہیں, اس کا جو رسپانس ہے وہ ورسٹ رسپانس ہے, کیونکہ کل اس کا رسپانس اس سے بہتر ہوگا. بیکاز یہ لرننگ الگوریتم مشین لرننگ ہے نا, تو اٹس امپروونگ ایوری ڈے. دا آؤٹ پٹ
from all of these tools is improving every day. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے, کچھ مہینہ ہی پہلے, تھوڑا بہت آنکھیں ادھر سے ادھر ہو جاتی تھیں, تھوڑے بہت ہاتھ صحیح نہیں ہوتے تھے, مگر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں, یہ جو جتنے بھی ایشوز تھے وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو گئے. اور ایون فری ٹولز میں پہلے اگر آپ ڈیپ فیک بناتے تھے تو بہت جو پیڈ ٹولز ہوتے تھے اس سے بہت ایکوریٹ بنتا تھا, مگر اب تو فری ٹولز میں بھی ایسی اے آئی کی ویڈیوز بننا شروع ہو گئی ہیں جو کہ بہت مشکل ہو گئے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا. اینڈ آئی گیو دس ایشوریا رائے والی ایگزامپل کیونکہ وہ ٹاپک کے ساتھ بالکل انکلائنڈ تھی. اٹ ہیز نو ادر. نہیں, اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ کنول چیمہ, بہت شکریہ. اور دیکھیں جی, جو کچھ آپ کو سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہا ہے وہ سچ نہیں ہے, تو پہلے تو آپ اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرنے کی کوشش کریں. اور ایک اور چیز ہے, جو آپ کا الگوریدم ہے یہ بڑا مسلیڈنگ ہے, یہ انہیرنٹلی بائسڈ ہے. یہ آپ کی جو کنفرمیشن بائسڈ ہے نا, یہ وہ دکھاتا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی کو دکھاتا ہے. تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ کوئی آپ کو صحیح غلط نہیں بتائے گا, آپ نے اپنا دماغ یوز کرنا ہے. تو ڈونٹ اوور ریلائی آن اے آئی, الگوریدم اور چیٹ جی پی ٹی. یس, اینڈ دس از وائی وی سے کہ آپ اے آئی کو استعمال کرنا سیکھیں. اگر آپ اے آئی کو استعمال کرنا نہیں جانتے تو پھر وہ نوبت آ سکتی ہے کہ شاید اے آئی آپ کی جاب کو ریپلیس کر لے. بٹ یو نیڈ ٹو لرن اے آئی. اگر جب آپ اے آئی کو جان لیں گے, سمجھ جائیں گے, پھر ہی آپ یہ ڈفرینشیٹ کر سکیں گے کہ بھائی آیا یہ ویڈیو صحیح ہے یا کانٹینٹ صحیح ہے کہ نہیں. ایک لیے چیلنج ہے کہ دیکھیں, یو آر اسمارٹر دین دا کمپیوٹر. کمپیوٹر جی بنایا انسانوں نہیں ہے, اس میں سارے ڈیٹا جو فیڈ کیے جاتے ہیں وہی آپ کو سارے نتائج دیتا ہے. بٹ اس کی ظاہر ہے جو پروسیسنگ اسپیڈ ہے وہ ایک مشین کی اسپیڈ ہے, جو کہ ایک ہیومن مائنڈ کو سم ٹائمز جو ہمیں لگتا ہے وہ ظاہر ہے اس کو اس طرح سے گراسپ نہیں کر پاتی ہے. تو بہت ساری بات ہے اس پہ ہو سکتی ہے, کبھی ہم اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. اور پھر یہ جو مشینریز ہیں, یہ جو تمام ٹیکنالوجی ہے, یہ انسانوں کی ایڈ کے لیے, ہیلپ کے لیے بنائی گئی ہے, not to replace them. Moving forward. اچھا جی, عالمی مالیاتی ادارہ جسے آئی ایم ایف کہتے ہیں, ظاہر ہے پاکستان آئی ایم ایف کے مختلف اس وقت 25واں پروگرام جو ہے وہ جاری ہے, اور پاکستان جی اس حوالے سے ان کی طرف سے نئی ساتھ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں, جو کہ ایک طے شدہ پورا معاہدہ ہے اس کے تحت. اب آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ جناب یہ جو اب نئی قسط کا اجرا ہوگا, اس سے پہلے جی پوری ایک گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے کس طرح سے فنڈز ایلوکیٹ ہو رہا ہے, کس طریقے سے سارے کام ہو رہا ہے, اس پر رپورٹ جاری کی جائے. تو آئی ایم ایف کی طرف سے پھر یہ رپورٹ آئی ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو اشرافیہ ہے انہوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال دی ہے. اور اپنی رپورٹ میں ایک 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا بھی سجیسٹ کیا ہے آئی ایم ایف نے, اور کہا ہے جی کہ اسے فوری اگر شروع کیا جائے تو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ بڑا اچھا گرو کر سکتی ہے, 5 to 6 تک جا سکتی ہے, اور ساتھ ہی گورننس کی بہتری, نمایاں معاشی فائدے اس سے حاصل ہوں گے. پھر ظاہر کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بڑے اس حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں, اور کہتے ہیں جناب کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب میں کمی بدعنوانی کی علامت ہے, یعنی اس کے خطرات کی علامت ہے. اور 2019 میں انہوں نے جو چینی ایکسپورٹ کی اجازت کے حوالے سے جو پوری ایک رپورٹ مرتب ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں وہ ظاہر کرتی ہے کہ اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے, اور عوام تک یہ جو تمام تر پالیسیاں ہیں ان کے ثمرات نہیں پہنچ رہے ہیں. تو یہ باتیں آئی ایم ایف تک بھی پہنچ گئی ہیں, اینڈ ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ بھی اصلاحات شروع کر دی جائیں. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ خاقان صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے, اور اس کا سدباب کیا ہے اب؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے کہ اس رپورٹ کو اس تناظر میں سمجھے کہ یہ پاکستان اتھارٹیز نے خود اگری کیا ود دی آئی ایم ایف کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں اوور آرچنگ ڈائگنوسٹک آف گورننس اینڈ کرپشن پاکستان میں کرے. آئی ایم ایف 2018 میں ایک فریم ورک کے تحت یہ کام کرتا ہے, اور اس نے 15-20 ممالک کے ساتھ یہ کام کیا ہے, اور ان اتھارٹیز کے کہنے پہ کیا ہے. سو ایک تو یہ بات ہو گئی. اس میں انہوں نے پاکستان کی بجٹری مینجمنٹ, ٹیکس پالیسی, پبلک اسپینڈنگ, مارکیٹ ریگولیشن, فائنینشیل اوورسائٹ, اینٹی منی لانڈرنگ, رول آف لا, اینٹی کرپشن فریم ورکس, ان سب چیزوں کو دیکھا ہے. اس سے ہمیں یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک براڈ بیسڈ اور ڈیپ فیڈرل گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا جو انٹریکشن ہے اس کا ایک عکاسی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے. اس میں فار ایگزامپل جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ شوگر سیکٹر ہو یا بہت سے اور سیکٹرز ہوں, اس میں ایک ایلیٹ
इन्फ्लुएंस है जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, और वो उस तरह मरात ले लेता है जो उसको नहीं लेनी चाहिए. आप इसमें IPPs भी ऐड कर सकते हैं. सो ये एक ब्रॉडर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का अनड्यू मरात, इसी तरह स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जो कंसेशंस और जिस तरह उनको पब्लिक प्रिक्योरमेंट के मद में केयरफुल होना है उसकी अक्कासी की है. और ये एक ब्रॉड अक्कासी है इस चीज़ की कि जो सिविरिटी है इन बिल्ट करप्शन की, यानी कि क्या मतलब है, इसका सिस्टेमिक है करप्शन इन द सिस्टम, इट्स बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम. और उसने फिर बहुत से ब्रॉड बेस्ड जैसे कहेंगे पेटी करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, स्टेट कैप्चर, एलीट, जिसका आपने एक जिक्र किया. और उन्होंने फिर की फाइंडिंग्स में बताया कि जैसे क्यों होता है ये, और ये कोई नई बात नहीं है. द इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप पाकिस्तान की अपनी कमिटीज़ की रिपोर्ट्स देख लें, उसमें सब में लिखा है कि टैक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, ओपेक है, फुल ऑफ एग्जेम्पशंस लेकिन है. खाकान साहब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप और हम जब इसी प्रोग्राम के हवाले से, जब ये प्रोग्राम्स का इजरा होना था, मुज़ाकरात होते थे, मीटिंग्स होते थे, तो आप बताते थे हमें और सब दीगर जो है माशी माहिरीन बताते थे कि देखिए जी इस्लाहाती एजेंडे के साथ भी आया है IMF, तो अगर ये इस्लाहात हो जाएं तो हमें फिर 26वें प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ेगा. लेकिन इस रिपोर्ट से तो ये अंदाज़ा हो रहा है, जो हालात, जो मंजर कशी इसमें की गई है यहाँ पर गवर्नेंस के हवाले से, कि अब 25वें क्या, अब तो शायद 26वें प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा. So Sadaf, you and I have spoken about this, और मैंने exactly ये जुमला कहा था कि आपको एक वक्त और स्पेस मिल गए हैं, आप मेरा प्रोग्राम अपना साथ निकाल के रीरन कर सकती हैं. आई यूज्ड टू यूज दिस कि टाइम एंड स्पेस मिला है कि आपके जो फंडामेंटल इश्यूज हैं गवर्नेंस के, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के, बजटिंग के, टैक्स पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, इन्वेस्टमेंट के, प्राइवेटाइजेशन के, SOEs की मैनेजमेंट के, अगर इनको हल नहीं करेंगे, NFC के अगर इनको हल नहीं करेंगे, तो जो आपकी अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो चेंज नहीं होंगे. ये बड़ा वर्ड यूज हो गया पाकिस्तान में, स्ट्रक्चरल, इसीलिए मैं इसको कम यूज करते हुए मैं तो आपको एग्जैक्ट टाइम एंड स्पेस, फंडामेंटल इश्यूज और वो इश्यूज, मगर वो इशू एड्रेस नहीं हुए ना, ये रिपोर्ट तो ये बता रही थी. इट मींस कि फिर आप मजीद IMF पर ही रिलाई करेंगे बाद में, किस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे? So that's the second part of the thought process, right? Let's say कि इन 3 साल में आप अपने डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करके, मैं आज भी सदफ कहता हूँ कि करप्शन सारी हाईलाइट हो गई है ना, ये भी याद रखिएगा, you and I may talk 5 years down the road, कि पाकिस्तान का इशू करप्शन से ज़्यादा it's the competence, the morality of the people who run the system at every level. If you don't address that issue, तो करप्शन जो है वो एक मैनिफेस्टेशन है उस चीज़ की जो इस सिस्टम में हम मेरिट या इस सिस्टम में हम मोरालिटी को जब तक नहीं उभारेंगे, स्कूल से लेके आखिर तक, तो ये सिस्टम ठीक नहीं होगा. अच्छा, अब आपका ये कहना कि ये कैसे, देखिए अब IMF करेगा क्या, दिस इज हाउ दे ऑपरेट. व्हाट दे विल डू सदफ इज द फॉलोइंग, वो इसमें से चीज़ें उठाएंगे, वो कहेंगे जैसे SOEs को आप प्रेफरेंस देते हैं प्रोक्योरमेंट में, इसको मेंड करने के लिए आपको बना देंगे वो क्या चीज़, वो एक बना देंगे बेंचमार्क या स्ट्रक्चरल बेंचमार्क या इंडिकेटिव टारगेट. सो 2 साल आप ये देखते रहेंगे, एंड रिजल्ट में जाके आपको रिजल्ट ये पता चलेगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुई भी वो उस तरह से नहीं हुई. सो यू विल बी लुकिंग एट अनदर 3 years ऑफ डूइंग द सेम थिंग. बेहतर तरीका क्या है, आज भी रियलाइज करें कि यू नीड टू बिल्ड योर ओन HR विच अंडरस्टैंड्स टू सॉल्व दिस. मैं एक और बात सदफ आपको कहूँ, इस रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा गहराई में जाके कई चीज़ें आप हल कर सकते हैं जो आपको करनी है. मतलब NFC का जिक्र नहीं है, NFC इज़ अ मेन बैरियर इन सॉर्टिंग आउट कि प्रोविंसेस को क्या मिला हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट कितना फांक है. डेट रीस्ट्रक्चरिंग इज अ मेन एरिया जो आपको देखना है. सूबों के इशू को तो एड्रेस नहीं किया गया, सूबों के जो सारा सिस्टम है जो उनका, इसमें विफाक के हवाले से सारी रिपोर्ट आई है. तो आपके ख्याल में अगर मैं आपसे 3 अहम निकात पूछूं जो आपको लगता है कि फौरी एड्रेस होने चाहिए और बड़ी इसमें परेशान कुन सूरत हाल है इस रिपोर्ट के अंदर, तो वो आप क्या बताएंगे खाकान साहब? टैक्स पॉलिसी फॉर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, नॉट for increasing just the tax to GDP ratio. So thought process change होना है. उसी से अगर आप 38% टैक्स सदफ पे नहीं लगाएंगे तो वो अपनी सैलरीड और नॉन सैलरीड को लेके आना शुरू कर देंगी into the tax net. That's the first thing. Number 2,
جو اسٹیٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کرنے کے لیے فیڈرل کا فٹ پرنٹ کم کریں تاکہ جو 17 سبجیکٹ نیچے دینے ہیں, جو پی ایس ڈی پی کو کاٹنا ہے, سو بوتھ کرنٹ اور جو آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو ٹھیک کریں. مارکیٹس اوور ریگولیٹڈ ہیں پاکستان میں, پے در پہ ہم نے ریگولیشن بنایا ہے. یہ تیسری چیز انویسٹمنٹ ایٹماسفیئر کو ٹھیک کرے گی. یہ اتنی آسان نہیں ہے پر کرنی پڑے گی. یہ تو تین ہو گئی. جی یہ میں آپ ایڈ کر لیجیے گا, میں سوال پٹ کر لوں. دس رپورٹ آلسو کالز فار ٹائٹر لمٹس آن گورنمنٹس فائنینشیل پاورز, جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں این ایف سی والی, تو اس نکات کی روشنی میں پھر این ایف سی میں اصلاحات ممکن ہیں؟ سو what I was going to say, وہیں سے پک اپ کرتے ہیں آپ کا سوال. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک تو we have to be hopeful کہ اگر ہم یہ ساری اصلاحات کرتے ہیں تو انہوں نے ماڈل کیا ہوگا, ہم بھی بیٹھ کے ماڈل کر دیں گے, تو اگلے 5 سال میں لیٹ سے پے در پہ 6 مہینے, سال, 1.5, 2, 3 میں ہم یہ امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں جو ہم نے ابھی گفتگو کیا ہے. اور یہ کراس کٹنگ ہیں اصلاحات جس کا ذکر ہو رہا ہے. تو ہوگا کیا, تو جو آپ کا جی ڈی پی یعنی کہ اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اصلاحات کے ثمرات ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ بڑھتی ہوئی پاکستان میں, ریگولیشن کم ہوتا ہوا, ایز آف ڈوئنگ بزنس آسان ہوتی ہوئی, سو لوگوں کی جو کام کرنے کی سکت ہے, جو فرسٹریشن ہے وہ نیچے جائے گی, جو فرکشنز ہیں وہ کم ہوگی. تو ملک کا جو گروتھ ہے وہ جی ڈی پی وہ 5% چلیں کہتے ہیں, 5 سے 6% کے قریب آپ کو بڑھا سکتے ہیں, آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی گروتھ کا. دیٹس دا گڈ پارٹ. بہت سے ممالک نے, چاہے وہ ویتنام ہو, چاہے وہ انڈونیشیا ہو, انہوں نے یہی پروسیس 25-30 سال میں فالو کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گو اوور دا لسٹ, شروع کریں انڈونیشیا, ویتنام, ملیشیا, ایون انڈیا میں جب منموہن سنگھ نے کاسٹ کٹنگ یہ کراس کٹنگ فائنڈنگ سے فائدہ اٹھایا, فلپینز میں 21 اکانومسٹ نے یہ کام کیا. سو اٹس ڈویبل. یہی وہ ساری چیزیں تھیں جو ہیمپر کر رہی تھی گروتھ ان سب ممالک. اینڈ یو آر سیئنگ کہ اٹس ڈویبل. اور ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ اب جن سیکٹرز کا ذکر کیا گیا اس رپورٹ میں, کیا ان پہ افیکٹو امیڈیٹ اقدامات اصلاحات کی جائیں گی یا پھر ایونچولی اینڈ گریجولی ان پہ اصلاحات کی جائیں گی؟ یار that's the uncomfortable truth about Pakistan. This is not the first report which is saying this. میں جب گورنمنٹ کو جوائن کیا 2008-9 میں, تو اس سے پہلے I took 6 months off to read all the reports on Pakistan, right? اور اس میں جب میں نے گورننس کی رپورٹس پڑھی, این سی جی آر کی رپورٹ پڑھی تھی جو آئی تھنک جنرل مشرف ایرا میں لکھی گئی تھی, اس سے پہلے آئی تھنک پاشا صاحب کی رپورٹس تھی. سو دیر از اے پلتھورا آف رپورٹس. میں خود گورنمنٹ میں آیا, میں نے ریگولیٹری ریفارم پہ ایک رپورٹ لکھی, وہ بھی گورنمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے. میں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ایک رپورٹ لکھی, وہ بی او آئی کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے. ہم نے ایس او ایز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ایس او ای کے فٹ پرنٹ کی رپورٹ لکھنا شروع کی, وہ بھی اس وقت پڑی ہوئی ہے. سو اٹ از ناٹ, for me it is not a new finding. All these things are present on the bookshelves of our authorities. اور یہ کوئی میں ایک اتھارٹی کی بات نہیں کر رہا, یہ رپورٹ سسٹم کی بات کر رہی ہے. یہ رپورٹ کئی دہائیوں سے جو ہم اس وقت ایک جسے کہتے ہیں سسٹم جس میں ہم گورنمنٹ کے فٹ پرنٹ کو پرائیویٹائزیشن, ڈی ریگولیشن, لبرلائزیشن کے نکال نہیں پا رہے, یہ اس کی بات کر رہی ہے. Lastly, so the good story to tell is that we do all this. In 5 years, you will be able to substantially grow your economy and create opportunities for the people of Pakistan. That should be the take. Let's see. Thank you so much. خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ تھے, ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. جناب یہاں پر پھر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جناب ہمارے کریئرز کا آغاز ہو رہا تھا تو دماغ میں مائل سٹون جو تھا اس فیلڈ میں آنے کا وہ یہی تھا کہ ٹی وی پہ آئیں گے. ٹی وی جیسے ایک ڈبہ کہتے ہیں, جسے ٹیلی ویژن کہتے ہیں, ٹی وی پہ آئیں گے. اور بہت سوچا ہوا تھا, بڑی محنت کی, پھر ٹی وی پہ آ گئے. بٹ آج کل کی جو جنریشن ہے
ان کا کیا ہدف ہے, ان کا کیا ایم ہے کہ بھائی 1 ملین ویوز آ جائے, ملین کراس کر جائے ہماری ریل, یا 10 ملین کراس کر جائے. تو بڑا چینج آ گیا, بہت چینج آیا. اچھا, ہم وہ جنریشن ہیں جنہوں نے جناب ٹیلی ویژن بھی دیکھا, اور ٹیلی ویژن میں ایسے انہماک سے ڈراماز آیا کرتے تھے. پاکستان ٹیلی ویژن کی اگر ہم بات کریں, وہ ڈراماز دیکھے, لوگ ویٹ کرتے تھے. آئی تھنک وہ ہفتے میں ایک کوئی ایپیسوڈ آتا تھا, اور اس کے لیے لوگ پوری تیاری کرتے تھے, اور سناٹے ہوتے تھے, لٹرلی سناٹے ہوتے تھے گلیوں میں, محلوں میں, اور لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے. پھر اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ تھا, پھر اس میں کلر آئے, کلر کے بعد جی ترقی کرتے کرتے پھر ڈیجیٹل ہو گیا, پھر کیبل, پہلے کیبل پر آیا, پھر ڈیجیٹل ہو گیا, اور اب آپ دیکھیں جی اتنے چینلز ہیں. ایون کہ شروع میں جب نیوز چینلز بھی سٹارٹ ہوئے تھے تو ان کا دورانیہ بھی بڑا مختصر ہوتا تھا, کچھ گھنٹے نیوز آیا کرتی تھی, جس میں 9 بجے کا جو خبر نامہ ہوتا تھا اس کا سب کو انتظار ہوتا تھا, کیونکہ وہ پورے دن کی پریسائز ایک خبر نامہ آپ کے سامنے رکھ دیتا تھا. لیکن اب 24 آورز سب لائیو ہیں. ٹیلی ویژن کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. آپ ڈو یو ریمبر الفا براوو چارلی والا ٹائم, یا دھوپ کنارے, یا دھواں والا ٹائم, پراپر نشستیں لگتی تھیں, اس کے بعد پھر ایپیسوڈ پر گفتگو ہوتی تھی, موویز. مطلب آپ ہمارا ٹیلی ویژن بہت بوم پہ تھا. اب یہ ٹیلی ویژن کہاں کھڑا ہے, کیونکہ اب جو جنریشن ہے, خاص طور پہ جو الفا جنریشن ہے, آئی تھنک ان کا بالکل بھی ٹیلی ویژن میں انٹرسٹ نہیں ہے. ٹی وی بھی اب اسمارٹ ہو گئے, تو ٹی وی پر یوٹیوب لگا کے بیٹھے نیٹ فلکس لگا لیتے ہیں. ہاں, بٹ ڈیوائس چینج ہوئی ہے, لیکن پریزنٹیشن وہی ہے, مقصد وہی ہے. آج کے دن میں یہ سوچنا چاہتی ہوں کہ آج ٹیلی ویژن کا دن ہے, تو ٹیلی ویژن اب کہاں کھڑا ہے, اینڈ اس کا فیوچر کیا ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن دین اگین ٹیلی ویژن آئی بلیو کہ ٹیلی ویژن ہمیشہ ریڈیو بن جائے گا نہیں, ایک کریڈیبل سورس آف انفارمیشن ضرور رہے گا. آپ دیکھیں the point is کہ you cannot trust the information provided to you on social media. لیکن دیکھیں سب سے پہلے خبر کہاں آ رہی ہے, آپ کے سوشل میڈیا پر. سب سے پہلے آپ کے موبائل میں جو گیجٹ آپ کے ہاتھ میں, اس میں خبر آ رہی ہے. اینڈ دس از وائی کہ وہ ویریفائڈ نہیں ہوتی موسٹ آف دا ٹائم. دس از وائی پھر فیک نیوز اسپریڈ ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن ہمیشہ ایک کریڈیبل اوتھینٹک سورس آف انفارمیشن رہے گا, چاہے کم ہو جائے. ڈونٹ یو تھنک کہ اب شوز بھی جو ہوتے ہیں, ایون کوئی ڈرامہ بھی ہوتا ہے, اس کا کوئی ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوتا ہے, تو لوگ آئی تھنک اس طرف زیادہ فوکس آتا ہے, اس کے ویوز زیادہ ہیں. بٹ لیکن جب ہم نے بنیانو مرسوس میں دیکھا ہم نے ڈیورنگ وار دیکھا, سب اے آر وائی دیکھ رہے تھے, اور اے آر وائی سے ہی انفارمیشن حاصل کر رہے تھے. ٹی وی کے آگے سب جتنا انجسٹس, جتنی زیادتی بھارتی میڈیا نے ٹیلی ویژن کے ساتھ کی ہے, میں کہتی ہوں کہ وہاں تو پھر آج ان کو اس چیز پر ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں پر لے آئے ہیں نیوز چینل کو اور میڈیا کو. انہوں نے اسے ایک بالکل سرکس بنا دیا ہے. آپ وہاں پہ حقائق ڈھونڈ ہی نہیں سکتے ہیں, سچ کا تو بولنا وہاں پہ محال ہے. اور ٹیلی ویژن کا جو کہتے ہیں نا, وہاں پہ جو زوال ہے نا, وہ انڈیا میں آپ کو یقیناً اس میں دکھائی دے رہا ہے. موجود ہے مسعود احمد صاحب, مسعود احمد بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب, تھینک یو سو مچ. مسعود صاحب یہ بتائیے گا, ابھی جو امریکی رپورٹ ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ چلے جی پاکستان نے ایسی رپورٹ جاری کی تھی, تو وہ تو کہتے جی ہم تو پاکستان کی بات یقین ہی نہیں کر رہے, کہ امریکی رپورٹ یہ بتا رہی ہے, اور جس طریقے سے وہاں پہ مذہبی تعصب ہے, ہیٹریٹ کی سیاست ہے, اور بھارت بھی بتایا گیا جی سنگین مذہبی خلاف ورزیوں پر خصوصی تشویش کا اظہار اس رپورٹ میں کیا گیا ہے. کیا آئینہ دکھا رہا ہے یہ بھارت کو, آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ جی ہاں, دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ لاسٹ ایئر بھی انہوں نے یہ رپورٹ آئی تھی امریکہ میں سے, اس میں بھی انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ مذہبی آزادی نہیں ہے, اور جس طرح اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, تو اس پر انہوں نے کہا تھا راہ پہ انہوں نے کہا تھا سینکشنز لگائی جائیں. سو اس دفعہ اس رپورٹ نے دوبارہ دیکھیں اپنا کنسرن کا اظہار کیا, اور دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ایسی ہیں کہ مسلمان جو ہیں, کرسچنز جو ہیں, یا ایون دلت جو ہیں, دے آر ایٹ دی ریسیونگ اینڈ. جس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ مسلمانوں کی حالات دیکھ لینا کہ مسلمانوں کو جس طرح گائے کا گوشت کھانے پہ ٹریس پاسنگ, کہیں پر گائے لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو وہ فوراً لنچنگ کر دیتے ہیں, آپ کو مار دیتے ہیں. پھر مسلمانوں کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک سٹیزن امینڈمنٹ بل لے کے آئے ہیں, جس میں مسلمانوں کو سائڈ لائن کر دیا گیا تھا. پھر ایک نیشنل رجسٹر آف سٹیزنس لے کے آئے. آسام میں مسلمانوں کو کہا کہ وہ ثابت کرے کہ دے آر لیونگ ان آسام بیفور 1971. پھر لو جہاد والا کنسپٹ تھا, یا آدتیہ یوگی ناتھ جو ہے, ان کا کنسپٹ تھا کہ جو مسلمان ہیں ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا بین ہونی چاہیے. گھر واپسی کی بات کی کہ گھر واپسی کا مطلب تھا کہ آپ پہلے پرانے زمانے میں ہندو تھے تو واپس کنورٹ ہو جائیں. پھر کرسچنس کو آپ دیکھیں کہ جو نارتھ ایسٹ انڈیا میں اسپیشلی جو ہمارے سامنے جو منی پور میں آج کل ہو رہا ہے, جہاں پہ قتل و غارت ہے, اور وہاں پہ مولسٹیشن کے بہت سارے کیسز وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں,
اور اسی طرح دلت جو ہیں دیکھیں ہندو ہیں لیکن لوور کاسٹ کے ہیں تو ان کے ساتھ دیر اباؤٹ آلموسٹ 40 کروڑ کے قریب ہے لیکن ان کے حالات بھی وہ بہت برے ہیں. اور تو اس کے بعد دیکھیں کہ 2 امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس اس حالات میں دی گئی تھی. ایک تو اوباما نے کہا تھا ایک کرسٹین امانپور کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے, سو ہی سیڈ کہ دیر ول بی اے پوائنٹ آف ٹائم جب انڈیا ول ڈس انٹیگریٹ, جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ دے آر ڈیلنگ اور بیہیونگ ود دی مائنارٹیز, تو ان کا یہ کہنا تھا. اور خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا دی اینڈ آف انڈیا میں انہوں نے کہا ایک ٹائم آئے انڈیا ہیز گان ٹو ڈاگس, دیر ول بی اے ٹائم وین انڈیا ول ڈس انٹیگریٹ, اٹ ول ناٹ بی پاکستان اور اینی ادر پاور. انہوں نے کہا وی ول کمٹ ہارا کاری, ایران نے کہا ہم خودکشی کر لیں گے, ایسے حالات و واقعات پیش کریں گے. سو انڈیا اس طرف ہیڈ کر رہا ہے جو پریڈکشن ان لوگوں نے کی تھی, کیونکہ وہاں پہ سنس ہندوتوا ریپبلک ہے دیر از نو پلیس فار مائنارٹیز, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور وہ جس طرح بھی آپ دیکھیں کہ ملٹری بھی دیکھیں فار دی فرسٹ ٹائم وی ہیو سین پولیٹیسائز بھی ہو گئی ہے اور ہندوتوائزڈ اینڈ سیفرونائزڈ بھی ہو گئی ہے. اب ان کے آرمی چیف یا دوسرے لوگ ہیں دے آر وزٹنگ ٹیمپلز, مندر جا رہے ہیں, پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں, وہ جو سیفران جو کلر کی جو چادر سے وہ لے رہے ہیں. سو وہ ایک سٹیج آئی ہے کہ جس میں ریڈیکلائز ہو گیا ہے انڈیا. سو اٹ از اے ریئل تھریٹ ناٹ اونلی ٹو جو لوگ وہاں پہ رہے ہیں. یہ جو باتیں ابھی آپ کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں, یہ بات تو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی فاشسٹ پالیسیز ہیں, بی جے پی کا طرز حکومت جو ہے وہ اسلامو فوبیا پر مبنی ہے, وہ تعصب پر مبنی ہے, ڈسکریمنیشن پر مبنی ہے. ہم کشمیر میں دیکھ لیں کس طریقے سے مسلمانوں کو وہاں پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے, آپ سکھ کمیونٹی کے ساتھ انجسٹس دیکھ لیں بھارت کے اندر. دا تھنگ از میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں, عالمی جریدے رپورٹس شائع کریں, دنیا اس بات سے واقف ہو گئی ہے کہ یس بھارت میں تعصب ہے اور مودی سرکار اس کو سپورٹ کرتا ہے اس تعصب کو. آپ کو لگتا ہے کہ مودی ہیز لاسٹ دا گراؤنڈ اور اب وہ جو گراؤنڈ سے جو سپورٹ اس کو چاہیے تھی اب وہ اس کو نہیں ملے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں انڈیا ایکسپوز ہو گیا ہے. اب ریسنٹلی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہتے تھے نا شائننگ انڈیا, تو شائننگ انڈیا کو تو ایک تو پاکستان نے 4 دن میں اس کو ہوا نکال دی, اور یہ شائننگ انڈیا بھی ہیز بیکم یہ ایک سیکولر انڈیا سے ابھی آگے ہندوتوا ریپبلک بن گیا ہے. پھر دیکھیں یہ دہشت گردی میں ٹرانس نیشنل ریپریشن میں سکھوں کو کینیڈا میں مار رہے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یونائٹڈ کنگڈم میں ہے, پاکستان میں جو ٹیررزم کروا رہے ہیں, افغانستان کا اندر ان کی انوالومنٹ ہے, قطر میں سپائنگ کر رہے ہیں, EU11 نے ان کو ایکسپوز کیا, اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے ان کو ایکسپوز کیا, اور فائنینشیل ٹائم, گارڈین نے ان پہ سٹوریز لکھی ہیں کہ یہ ٹیررزم کروا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد سے یہ اب دیکھیں کہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں, دنیا مانتی ہے کہ یہ جو ایک تھریٹ ابھی جو ڈیولپ ہو رہا ہے اسلامو فوبیا, تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں, نو دیر از اے ریڈیکلائز ہندوتوا ریپبلک ہے جو جس طریقے سے وہ وہاں پہ اٹراسٹیز کر رہے ہیں. سو آپ سمجھ لیں کہ ایک تو مودی صاحب کا گراف تو بہت گر چکا ہے. آپ دیکھیں ان کی پوری کیبنٹ میں ان کی پارٹی میں ناٹ اے سنگل مسلم, تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنی وہ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اور تو پھر مودی کا بھی آپ دیکھیں اس دفعہ الیکشن میں دے بیرلی گاٹ پروبلی 230 سیٹس, اور پھر وہ کولیشن پہ جا کے گورنمنٹ بنائی جبکہ نعرہ تھا 400 پار, تو وہ بھی نہیں ہو سکا. ان حالات و واقعات سے ہم کہہ سکتے ہیں دس از دی بگننگ آف اینڈ آف مودی صاحب. بالکل, تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے. بھائی بڑی چشم کشا رپورٹ ہے بھارت کے حوالے سے, بٹ مودی یو لاسٹ. یس, کیا کہہ سکتے ہیں. شارٹ بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور پاکستانی نوجوان جناب ویلکم بیک. میں تھوڑا ایکسائٹیڈ اس لیے ہو گیا کہ پاکستانی نوجوان اس وقت ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ابھی ارشد ندیم صاحب پھر گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, ایرو اسپیس سے لے کر جیولن تھرو تک کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں پر پاکستان کا سر فخر سے نہ بلند کر رہے ہوں ہمارے نوجوان. اور صرف ارشد ہی نہیں بلکہ یاسر سلطان کو بھی ہم کیسے بھول جائیں, ایک نے گولڈ اور ایک نے سلور. تو اب جس کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے جی عروشہ سعید. انہوں نے 6 اسلامک یکجہتی کھیلوں میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے. اچھا, انہوں نے
کراش ہے آئی گیس دس از جوڈو کی کوئی فارم ہے. تو یہ کراش جو ہے گیم اس کے مقابلوں میں 57 کلو گرام کیٹیگری میں میڈل اپنے نام کیا. اور جی مارشل آرٹس کی قسم ہے یہ جو کھیل ہے اور اسلامی گیمز میں پہلی بار اسے شامل کیا گیا ہے. اور عروشہ سعید نے اپنی صلاحیتوں اور مہارت سے دنیا کی بہترین اور سینئر کراش کھلاڑیوں کے خلاف مقابلہ کیا. امیجن مطلب وہی بات ہے نا جیولن تھرو والی کہ جن کھیلوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ہمارے نوجوان ان کھیلوں میں جا کے ایکسل کر رہے ہیں. بالکل. تو چلے ہم عروشہ کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عروشہ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو کانگریچولیشن ٹو یو, اور آپ نے پاکستان کا نام اونچا کیا ہے. پہلا میڈل حاصل کرنے والی اس گیم میں آپ نے اعزاز بھی حاصل کیا ہے پاکستانی ہونے کا. سو یہ بتائیے گا یہ کس طرح کا ایونٹ تھا, اس میں کتنی فائٹ ہوئی اور میڈل تک کیسے پہنچی؟ جی یہ میرا پہلا ایونٹ تھا انٹرنیشنل, اور میری 3 فائٹس ہوئی ہیں ازبکستان کے ساتھ, قازقستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اور پھر مجھے یہ میڈل ہوا حاصل. چلیے ہمیں تھوڑا کراش کو ایکسپلین کیجیے گا. یہ جو سپورٹ ہے جو کھیل ہے یہ MMA سے یا جوڈو سے یا کراٹے سے کس طرح سے مختلف ہے؟ کیا چہرے پر چوٹ لگنے کا بھی چانس ہوتا ہے؟ کراش اور جوڈو میں بیسیکلی فرق یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو جوڈو کہا جاتا ہے, اور جو ہم یہاں پہ یونیفارم پہنتے ہیں وہ گی ہوتی ہے, اور جو ہم باہر انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کراش کہتے ہیں, اور جو ہم وہاں پہ یونیفارم پہنتے ہیں اس کو یختخ کہتے ہیں. اور جوڈو میں بیسیکلی آپ نے بیک لگانی ہوتی ہے اور آپ کی گرپنگ ہوتی ہے, گریپلنگ وغیرہ ہوتی ہے, اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور MMA اس کو مکس مارشل آرٹس کہتے ہیں. اس میں بہت ساری ٹائپس آ جاتی ہیں, ٹائیکوانڈو, جوڈو, کک باکسنگ, اور فیس پہ آپ مار سکتے ہیں, ککس وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ MMA کی ٹائپس ہوتی ہے. جوڈو میں صرف آپ نے گرپ کرنی ہوتی ہے, بیک سے کرنی ہوتی ہے, اوپر کالر سے کرنی ہوتی ہے. یہ بیسیکلی اس میں فرق. اچھا مجھے تو بھائی یہ بڑا کوئی خطرناک قسم کا روشہ کھیل لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس میں اگر آپ نے ٹریننگ اور مہارت حاصل نہیں کی تو پھر چوٹیں تو ضرور لگتی ہیں. تو آپ کا کیا ویسے ٹریننگ روٹین ہے, کس طرح ٹریننگ کرتی ہیں, اور چوٹیں وغیرہ کتنی آپ کو لگی ہیں؟ بیسیکلی جو جوڈو کی ہے جو ٹریننگ ہے وہ تھوڑی ٹف ہوتی ہے. اس میں آپ کی مطلب انگلیاں وغیرہ مڑ جاتی ہیں, پاؤں کی بھی, ہاتھوں کی بھی, اور مشکل ہوتی ہے. آپ کو انجری بھی ہو جاتی ہے, آپ کی مطلب ہڈیاں وغیرہ اس پہ بھی ہو جاتی ہے. اچھا تو عروشہ ایونٹ میں تو ہم نے ابھی دیکھا بھی ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق آپ نے دنیا کی بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ کمپیٹ کی ہے, تو یہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ جی یہ میرا فرسٹ انٹرنیشنل ٹور تھا, اور جس میں میں نروس بھی تھی اور خوش بھی تھی. اور ان کی پریکٹس ان کی قازقستان میں بھی ازبکستان کی یہ نیشنل گیم ہے, اور وہ شروع سے اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں, اور ان کی کافی اچھی گیم تھی. عروشہ یہ بتائیے گا آپ اس کھیل کی طرف کیسے آئیں, اور اب سیکھنا پھر آپ نے باقاعدہ اس میں انٹرسٹ لینا, ٹریننگ کرنا کب شروع کیا؟ جی مجھے 3 سال ہو گئے ہیں. اور میرے بڑے بھائی عمر اس فیلڈ میں ہیں, تو ان کو دیکھ کے مجھے تجسب ہوا. اور پھر لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی اسپورٹس میں جائیں, جوڈو میں نہیں, MMA میں نہیں, کسی بھی اسپورٹس میں جائیں, اور اس سے آپ کو بہت سارا وہ مدد ملتی ہے. تھینک یو ویری مچ عروشہ, اینڈ بیسٹ آف لک فار فیوچر انڈیورز. ایسی پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں, اور ہم آپ کو اپنے پروگرام سے بلاتے ہیں اور آپ لوگوں کو پریز کرتے رہیں. سوچیں مطلب وہی بات سائم کی جو آپ نے کہا تھا کہ ایسے ایسے گیمز جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم تھا, اب اس میں ہمارے پاکستانی بچے بچیاں نام بنا رہے ہیں, تو کیا بات ہے. اچھا جی ذرا کراچی کی تھوڑی سی سردی کی بات کر لیتے ہیں پلیز. اب سردی نہیں ہے کیا کریں, ہم بیٹھ کے ویٹ ہی کرتے ہیں, لیکن تھوڑی بہت سردی ہے تو لوگوں نے جی ڈرائی فروٹس کی طرف جانا شروع کر دیا ہے. اب یہ مہنگے تو بہت ہیں, لیکن اس وقت مارکیٹ میں زبردست قسم کے جی ڈرائی فروٹس آئے ہوئے ہیں, جس میں مونگ پھلی, تو آپ کو گلی محلوں میں جو اکثر آتے ہیں نا مونگ پھلی لے کے گرم گرم, ہاں وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. اچھا جی کاجو, اخروٹ, چلغوزے مجھے نہیں پتا اس وقت کیا اس کے پرائس چل رہا ہے, ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. 13,000 میں نے سوچا چلغوزے سستے ہو گئے ویسے. 7-8 میں نے تو کبھی کھایا نہیں چلغوزہ, مجھے تو آپ کو پتہ ہے, کبھی نہیں کھایا, کبھی دیکھا ہوگا شاید, لیکن کھایا کبھی نہیں ہے. ارشد خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جناب, آپ بھی دیکھیں, بادام, پستے, کاجو, اور ہم بھی دیکھتے ہیں.
कराची में सर्द मौसम की दस्तक के साथ ही खुश मेवाजात के बाजारों में रौनकें दिखने लगी। मूंगफली की महक, काजू की चमक, पिस्ते के रंग और अखरोट की कुरकुराहट जैसे मौसम ने सदा लगा दी, सर्दी ने एंट्री ले ली। हमने सोचा है कि ये सारी सर्दियाँ हम ड्राई फ्रूट के साथ ही गुजारे, सुबह शाम इसी का इस्तेमाल करें। हम बादाम लेगा, काजू लेगा और मिक्स ड्राई फ्रूट भी लेगा। बादाम, इंजीर और चिलगोजे ने जहां धीमी उड़ान रखी, वहीं परदेसी भी कराची की सौगात खरीदने पहुंच गए। चिलगोजे तो वाकई में बहुत सस्ते हैं। पहले तो जो है सोने के दाम थे, हम नहीं खरीद सकते थे। इस साल तो बहुत ही दाम गिर गए हैं और हमने लिए भी और काफ़ी टेस्टी भी हैं। जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट लेने के लिए आए हैं। सर्दियाँ आपको पता है थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई हैं। मौसम की नर्म मुस्कान में खुश्क मेवाजात की हर मुट्ठी एक छुपी कहानी है। सालों में था ना, वो मूंगफली का ज़्यादा डिमांड आता था। अभी इस साल जो डिमांड है अखरोट का ज़्यादा है, इंजीर का ज़्यादा है। बादाम हुए 3200 रुपए किलो तो इंजीर 2800, मूंगफली और अखरोट 1200, काजू 3800, पिस्ता 3600, जबकि चिलगोजा पिछले साल की निस्बत निचली उड़ान के साथ 8000 रुपए किलो में दस्तयाब है। सेहत की ताकत, खुशी का जायका और हर लम्हे छोटी सी खुशी का तोहफा, तो क्यों ना अपना मनपसंद खुश्क मेवा घर ले आएं, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो मांग भी बढ़ जाती है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। तो फाइनली चिलगोजे के दाम पता चल गए 8000 रुपए फी किलो। तो अब आप मुझे कह सकती हैं कि आपने क्यों नहीं खाया? भाई आप एक काम करें ना, आपने टेस्ट नहीं किया ना, आप जाएं पूछें दाम, आप वहाँ से कि मैंने टेस्ट करना है कैसा है, तो उसमें आपको टेस्ट का आइडिया हो जाए। आपको सारी टेक्निक्स पता है, रेट पूछने जाओ और 2 दिन आगे खा लो और टेस्ट को पता कर लो। वैरायटी कौन सी वैरायटी कैसी, मुझे ये टेस्ट करना है, फिर कहते हैं अभी मूड नहीं है। दिस इज अ गुड आइडिया टू बी ऑनेस्ट। चलें जी, हमें दे इजाजत, अपना बहुत रखिएगा ख्याल, वीकेंड अच्छा सा गुजारिएगा, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, कीप योर लव्ड वंस क्लोज। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।